अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज कुछ गैप के बाद आज फिर मुलाकात का दिल चाहा, हमने सोचा कि आज आपकी मुलाकात एक बार फिर करवाई जाए किसी ऐसी शख्सियत से, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मुलाकात आपकी मैंने करवाई। बहुत सारे लोग पहले शुरू में पॉलिटिशियन भी हमारे पास आए, सोशल वर्कर भी आए, फिर उसके बाद हमारी शोबिज़ की बड़ी जानिब यानी शख्सियात से आपकी मुलाकात हुई, राइटर से भी, डायरेक्टर, सब लोगों से हुई। एक फील्ड के हवाले से वो मुलाकात नहीं हो सकी, तो वो बहुत दिनों से मैंने सोचा, बहुत पहले भी, काफ़ी पहले भी बात हुई, टाइम ना होने की वजह से, मसरूफियात की वजह से। मगर आज मैंने जब मेरी कल बात हुई तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी मुलाकात करवाई जाए थोड़ी सी एक डिफरेंट शख्सियत से, कि जो यकीनन आपकी खूबसूरती को बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। ख़ास तौर पे जब आप किसी अगर फैशन के हवाले से बात करें और अपनी क्लॉथिंग के हवाले से बात करते, कपड़ों के हवाले से कहते हैं ये फैशन क्या चल रहा है, क्या डिज़ाइन चल रहा है, ये चीज़ें तो ये बड़ी ज़रूरी होती है। उसके लिए हमारे मुल्क का एक बड़ा जाना पहचाना सा नाम, जो शायद ही मैं जिनके लिए बहुत सारी बातें कहूँ मगर बेकार है, क्योंकि उनका नाम कहते हैं कि वो उनकी अपनी तारीफ़ है और वो किसी तारीफ़ के मोहताज भी नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसा फ़न दिया और ऐसा नाम दिया, ऐसी शोहरत दी है कि दुनिया भर में जाने पहचाने जाते। जनाब दीपक परवानी साहब आज हमारे साथ मौजूद है। खुश आमदीद कहूँगा FM 100 पाकिस्तान के प्रोग्राम मुलाकात में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप शबीर साहब? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से? मैं बिल्कुल। सबसे पहले आपको खुश आमदीद FM 100 पाकिस्तान पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे पास आप हमारे स्टूडियो में मौजूद, हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ फैशन की बात हो जाएगी कुछ, और फिर माशाल्लाह आप तो, आपके अंदर एक और फ़न भी छुपा हुआ है, एक्टिंग का फ़न भी छुपा हुआ है। वो भी आपने ऐसी एक्टिंग की है, ऐसे करैक्टर किए हैं, ज़बरदस्त भाई, वाह वाह क्या बात है। अच्छा, देख कर लगता नहीं था कि ये दीपक परवानी साहब ही हैं, बहुत लगता था ये तो बड़ा मजा हुआ एक्टर है, कोई बहुत ही सीनियर एक्टर है बड़ा। मेरे ख्याल में क्रिएटिविटी तो इंसान में होती है, और अगर थोड़ी सी मेहनत करे तो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो हाँ, एक्टिंग भी ट्राई की और मज़ा भी आया। हाँ बिल्कुल, और लोगों ने पसंद भी किया जी। बहुत बहुत बड़ा ज़बरदस्त रहे, बहुत ज़बरदस्त रहा, ये बहुत अच्छा रहा। तो बिल्कुल जी जनाब, तो आज दीपक परवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फैशन डिज़ाइनिंग के साथ साथ माशाल्लाह से एक्टर भी हैं, और एक्टिंग के भी गुण अल्लाह ताला ने जो इनमें दिए हैं, तो हम इन पर बात करेंगे। अब मुलाकात FM 100 पर आपके साथ मौजूद अजमल खान शोबी, और मेरे साथ मौजूद हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब दीपक परवानी साहब। तो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी दीपक भाई, ये बताएं सबसे पहले कि फैशन डिज़ाइनिंग जो है, मतलब ये बड़ी पुरानी बात है ये तो, कि जब आपने इस सफ़र पर आप रवाना हुए, निकले, तो ये उस दौर में फैशन डिज़ाइनिंग, मतलब उस दौर में तो शायद फैशन ही नहीं होता था, डिज़ाइनिंग कहाँ से होती होगी? मतलब उस दौर में आपके पास कुछ भी नहीं था। उस दौर में आपके पास ना फैशन था, ना रिटेल था, तो कुछ भी नहीं था, ना ब्रांड थे, ना लोगों को कोई समझ बूझ से इतनी कि क्या करना, जो मिला पहना, चढ़ा और लगाया, चल दिए। बिल्कुल। तो ये उस दौर से कहानी, माशाल्लाह आपका कोई इतना एक्सपीरियंस हो गया, तो ये कैसे ये हुआ फिर सब कुछ? एक्चुअली मैं उस ज़माने में अमेरिका में पढ़ रहा था, तो जब मैं वापस आया तो मुझे अपने लिए कुछ कपड़े चाहिए थे, कपड़े बनाने थे, और मैं इधर उधर गया तो मुझे कोई डिसेंट शर्ट तक नहीं मिली जो मैं पहन सकूँ। और जब आप थोड़े से न्यूयॉर्क में पले बड़े हो तो आप चाहते हैं कोई अच्छे कपड़े पहने। तो ये वो ज़माना है जब ना लाल कमीज़ पहनी जाती थी, ना पिंक कमीज़ पहनी जाती थी, लोग सिर्फ जो है वो बड़े सादे बोरिंग किस्म के कलर्स पहनते थे। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैंने कहा भाई चलो अपने कपड़े बनाने, तो मैंने कुछ अपने लिए कपड़े बनाए और मैंने पहनना शुरू कर दिए। जहाँ मैं जाता था लोग मुझसे पूछते कि ये शर्ट कहाँ से आई है, ये पैंट कहाँ से आई है। तो ज़माने में कॉलेज में वापस मैंने क्रेडिट ट्रांसफ़र करके मैं यहाँ पर ग्रेजुएट कर रहा था, तो ग्रेनिच में। तो दोस्त ने कहा यार हमें भी एक बना दो, यार हमें भी बना दो। डिफरेंट सी चीज़ नजर आ रही है तो लोग, बिल्कुल। तो वो बनाते वो आज 30 साल गुजर गए। क्या बात है, वही तो, मतलब जिस दौर की बात इब्तिदा हुई उस दौर में तो ये सोच ही नहीं था, पता ही कुछ नहीं होता था कि ये क्या होगा क्या वो। तो मतलब हम भी, अगर मैं अपनी बात करूँ आज से 30 साल पहले, तो बस जो मिला पहन लिया। कभी वो बिल्कुल डार्क रेड शर्ट पहनी, पैंट पहन ली, ये पहन ली, वो पहन ली, अजीब लगता था। वो तस्वीर आज पुरानी उठा के देखे, अजीब लग रहा होता। बल जो मैं समझता हूँ कि जो हमने इनहेरिट किया था पोस्ट पार्टीशन, वो हमारे पास फैशन था, हमारे पास तहजीब थी, हमारे पास कल्चर था, आर्ट था, पेंटिंग थी, म्यूजिक थी। मुगलों से हमें सब कुछ मिला, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हमें सब कुछ मिला, और फिर गोरों से हमें सब कुछ मिला। तो था तो सही, लेकिन बीच में जो थोड़ा सा एंडो भुट्टो साहब और आई थिंक द ज़िया-उल-हक साहब का जो एरा था, उसमें बस काली शेरवानी रहेगी, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। सही बात है। तो उसके बाद की जो जनरेशन है
ان کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ ہمیں ہمارے پاس یہ سب کچھ بھی ہے یا تھا. وہ تھوڑا ملک اسی میں بٹ گیا کہ ان کا کیا تھا اور ہمارا کیا تھا. بس اس میں رہ گیا. بالکل. تو جب ہم اس حساب سے دیکھیں تو ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنا کلچر جو ہے وہ ڈینائی کرنا شروع کر دیا. جو تہذیب ہمیں ملی تھی, جو کھانے ہمیں ملے تھے, اور ہم نے ایک نئی کوئی کیا کہتے ہیں روایت بنانا شروع کی کہ جو کہ یہ ہمارا ہے اور یہ ہمارا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ 2-3 سال 100 سال کے بعد آتی ہیں. 50-60 سال میں تو ایک چینج نہیں, کبھی چینج نہیں آتا, کبھی نہیں آتا. تو جب کالی شیروانی پہ پہنچے ضیاء صاحب کی, تو پھر اس سے تو کوئی فیشن تھا ہی نہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں پولیٹیشینز بھی اگر ہوتے تھے تو وہ سفید شلوار کالی صدری پہنتے تھے, اور وہ ایک یونیفارم بن گیا جو کہ ہر جگہ پہنا جاتا تھا. اور لوگ بھی بڑے ڈارک کلر اور بڑا سومبر قسم کے ان کا ایک گیٹ اپ ہوتا تھا. لگتا کہ ضیاء صاحب نے خوشی نکال دی لوگوں کی کپڑے پہننے کی. صحیح بات ہے. پھر آئے ہم باہر سے 19 سال کی عمر میں, ینگ ہیپننگ ٹائپ, اور ہم نے کہا بھی ہم تو کریں گے, یہ جو انہوں نے کہنا ہے وہ کر لیں, اور آج جو ہم نے کرنا ہے وہ کرنا ہے, وہ ہم کریں گے. اور پھر جیسے ٹائم گزرا ویسے چیزیں چینج ہوتی چلی گئیں. ہمارے یہاں ریٹیل کا کلچر نہیں تھا, ہمارے پاس سیل کا کلچر نہیں تھا, ہمارے پاس مالز نہیں تھے. کیا کہتے ہیں, فال ونٹر اسپرنگ سمر, فادرز ڈے, مدرز ڈے, بلیک فرائیڈے, کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس, کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. تو اس کانسیپٹ کو لایا گیا. جب اس کانسیپٹ کو لایا گیا تو فیشن ویکس ہونا شروع ہو گئے. جب فیشن ویکس ہونا شروع ہوئے تو لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ جی یہ گرمی کے کپڑے ہیں, یہ سردی کے کپڑے ہیں, اب سیل لگے گی, اب خریدنا ہے. اس سے برانڈز بھی ایکٹیویٹ ہو گئے, ریٹیل بھی ایکٹیویٹ ہو گیا, اور آج آپ مارکیٹ دیکھ لیں. آج تو دیکھیں دنیا میں ہم کہاں پہنچے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اور واقعی یہ بہت بڑا کام ہے یہ. اور اس کام میں اتنے عرصہ, مطلب تقریباً 35 سال ہو گیا, تقریباً 30 سال, تقریباً 30 سال ہو گئے. 30 سال کا عرصہ ایک ہی فیلڈ پر جو ہے وہ بندہ رہے, اور وہ مطلب کہاں سے کہاں. واقعی بہت محنت کا کام, واقعی بہت بڑا کام ہے. اور اس کے لیے یقیناً پھر اچھا یہ سب چیزیں تو آپ کرتے رہے, مگر یہ پھر یہ جو ڈیزائننگ اور یہ پھر چیزوں کا مطلب ڈفرینٹ حساب سے, کہ سمر کے حساب سے اور ونٹر کے حساب سے, یا دوسرے یہ فیشن وہ فیشن, یہ ڈیزائننگ کیسے آپ کے ذہن میں آتی تھی, کیسے آپ اس کو چینج کرتے رہے کہ یار یہ میل کے لیے زیادہ اچھا ہے, یہ فلانے میل کے لیے, یہ ینگر کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے, یہ چیزیں کیسے, مطلب کریٹو پروسیس ہے. کیونکہ ہر برانڈ جو ہے وہ اپنے حساب سے ایک مارکیٹ کو کیٹر کرتا ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں جیسے بچوں کے کپڑے بناتے ہیں, کچھ لوگ بڑوں کے کپڑے بناتے ہیں. مگر وہ تو صحیح ہے, مطلب بچوں کے کپڑے بڑوں کے, مگر بچوں میں ان کی ڈیزائننگ بھی تو نہیں کہ یار یہ جو چیز بنائی جا رہی ہے بچوں میں چلے گی بھی صحیح, نہیں چلے گی, والدین پہنائیں گے. یا بڑے کے لیے جو شرٹ آپ نے جو پہنی ہے, اب یہ جب بنانے کے بعد کہ یار یہ کوئی مارکیٹ میں جائے گی صحیح, نہیں جائے گی, بنا تو لی, ڈیزائن تو ہو گیا, اب یہ کیسے چلے گی, اس کو چلانے کے لیے پتہ نہیں کتنی زیادہ یہ پہچانی جاتی, لوگ اس کو لائک کرتے ہیں. آئی تھنک جو بات آپ بھول گئے وہ یہ کہ بنا نہیں لی, ڈیزائن کی. ڈیزائن مطلب ڈیزائن ہی, مطلب اگر ڈیزائن اچھا ہوگا تو بکے گا, کیوں نہیں بکے گا. اگر آپ کا اسٹیٹک اچھا ہے. اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو, بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے کپڑے بنا کے کسی اور کو پہنانا, یہی تو وہی ہے. تو دیٹ از دی آرٹ آف بینگ اے فیشن ڈیزائنر. اب وہی مطلب بنا تو انسان اپنے لیے رہا ہے نا, وہ ڈیزائننگ تو اپنے لیے کر رہا ہے. جی. اور اپنے لیے پہننے کے بعد پھر وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ دوسرے پر بھی اچھا لگے گا. یہ تو یہی بات ہوتی ہے کہ یار اپنی پسند دوسروں پر تھوپنا, ایک طرح سے اردو میں کہا جائے. میں کہوں گا تھوپنا نہیں, میں کہتا ہوں آج کل کے زمانے میں اتنی ریسرچ اویلیبل ہے, اور سوشل میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے, آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جی ٹرینڈز کیا ہیں, لوگ کیا پسند کرتے ہیں, کیا نہیں پسند کرتے, فیشن میں ان کیا ہے, آؤٹ کیا ہے. گلوبل ٹرینڈز ہیں آج کل کے. ایون رنگ بھی ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ اس سال کے رنگ کون سے نئے آ رہے ہیں, اور اس سال کے اگلے سال کے رنگ کون سے ہوں گے, کہ ونٹر کے رنگ کون سے ہیں, سمر کے رنگ کون سے ہیں, آٹم کے رنگ کون سے ہیں, فال کے کون سے ہیں. تو اب تو سائنس ہے یہ. وہ جو اپنی نیسیسمس کی جو سٹیج تھی بچپنے کی, جو اس سے ہم گزر چکے ہیں. تو اگر ہم ابھی مارکیٹ بھی دیکھیں تو مارکیٹ میں آپ کے پاس اتنی سیگمنٹیشن ہوئی ہے کہ جی کوئی کیجول کپڑے بناتا ہے, کوئی فارمل کپڑے بناتا ہے, کوئی شادی کے بناتا ہے, کوئی خالی سوٹ بناتا ہے, سوٹ پینٹ اور ٹائی بناتا ہے, کوئی جینس اور ٹی شرٹ, اس ٹائپ کی برانڈ بنا. سو ہر برانڈ نے اپنے آپ کو سیگمنٹائز بھی کر دیا جس مارکیٹ میں وہ کیٹر کرنا چاہتے ہیں. اب فیشن جو ہے وہ کہیں دنیا میں کہیں اور گزر چکا ہے, اور ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کی کیا کہتے ہیں, ہم برتھ گروتھ سے نکل کے ایک بزنس کے اوپر آ گئے. اور آپ پاکستان میں جو ریٹیل دیکھ رہے ہیں وہ اب اوپر جا رہا ہے. اگر آپ اس کو ٹیکس کے حساب سے دیکھیں تو آپ اس پہ آپ نے 17% جو ہے وہ اس کے اوپر ٹیکس ہے ریٹیل پہ, اور جو اس کی جنریشن ہو رہی ہے
ملک میں اٹس ہیوج، کیونکہ اب یہ ہو گیا کہ پلازا جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے ہیں، اور چھوٹے شہروں میں بھی اور بڑے شہروں میں مال بننا شروع ہو گئے اب تو جی. تو وہ یہ شو کرتا ہے کہ اس بزنس کی یا اس وینچر یا اس مارکیٹ کی اسٹرینتھ کیا ہے. دوسری بات یہ ہمارے زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس زمانے میں اگر بڑے برانڈس ہیں جیسے الکرم ہے، گل احمد ہے، بہت سارے برانڈس ہیں، وہ سب ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. ایکسپورٹ ہوتا پہلے ایکسپورٹ ہی ہوتا تھا سارا. تو بڑی ملیں ہیں اور محمد فاروق ہو گیا، بہت ساری ملیں. تو اب آپ دیکھیں تو ان کا بھی جو رجحان ہے وہ ڈومیسٹک مارکیٹ ڈومیسٹک پہ آ گیا اور ایکسپورٹ بھی ہے. ان کی اپنی ڈیزائننگ، اپنے آؤٹ لیٹس بن گئی یہاں پر ساری. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ جا رہی ہے، اور ابھی تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. دوسری بات یہ جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری بات ہے وہ یہ کہ ہم تو ہیں ہی ایک ٹیکسٹائل بیسڈ اکانومی، ٹھیک ہے نا. ہم بناتے ہی جینز اور ٹی شرٹس، اور ہمارا پورا ایکسپورٹ ہی وہ ہے. لیکن ہم somehow جب ایک نام لیتے ہیں فیشن کا تو ایک عجیب سی لوگوں کو ایک عجیب سی ایک وہ آ جاتی ہے کہ اچھا اگر کپڑے پہن رہے ہو بھائی، اگر کپڑے نہ پہن رہے ہو تو ننگے گھوم رہے ہوتے. تو صحیح بات ہے بھائی فیشن میں. اچھا یہ تو بات حقیقت ہے فیشن. تو یہ بات بہت اچھی بات کی جو فیشن کی بات ہے تو وہاں پر لوگوں کا ذہن اور ان کی جو کہتے ہیں کہ ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں فیشن کے حساب سے. فیشن سنتے ہی کہ اچھا یار اب یہ بھائی فیشن میں تو وہ کپڑے ہی آپ کو بنا کے دے رہے ہیں، آپ کو ڈیزائن کر کے دے رہے ہیں کہ آپ یہ پہن کے دیکھیں، آپ کے حساب سے، آپ کی باڈی کے لک کے حساب سے یہ آپ پر بڑا سوٹ کرے گا. نہیں تو یہ نہیں ہے کہ صبح جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں شیشے کے سامنے تیار ہو رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ فیشن ہی کر رہے ہیں. فیشن اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ صحیح ہے، شرٹ لگا کے دیکھ رہے ہیں، پینٹ دیکھ رہے ہیں، یا دوسرے لیڈیز ہیں تو وہ اپنا دوپٹہ ڈال کے دیکھ رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں. تو یہ تو حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فیشن کی بات جہاں تھی واقعی ہمارے یہاں، مگر یہ کہ تھوڑا سا اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں کیونکہ ہمارا جو کلچر چلا آ رہا ہے، ہمارا جو ایک معاشرہ ہے جو ہے معاشرتی ہماری جو ایک پرابلم ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ جڑی ہوتی ہے نا. ہمیں یہ بھی ہمارے بہت بڑے جو ہمارے گھر کے بڑے وہ فوراً دیکھ رہے ہوتے کہتے ہیں یہ اے بچی یہ تو کیا پہن رہی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ اماں یہ انگلینڈ میں نا، ہمارے یہاں تھوڑا ہمارے بات تیرے دادا نے یہ تھوڑا پہنا دیں گے. میرے خیال میں آج کل کے بچے آپ کو اس پہ یہ کہیں گے کہ جیو اور جینے دو. زبردست بالکل بچے یہی کہیں گے، بلکہ بچے کہتے ہیں اگر صبح اٹھ کے تکیا نوسی کرتے رہو گے تو پھر آگے کیسے بڑھو گے. مگر وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ کہ وہ ہمیں اپنے ماضی کو بھی ساتھ ساتھ رکھنا تو پڑتا ہے، ہمیں اپنے معاشرتی جو چیزیں اقدار ان کو بھی لے کر چلنا تو پڑتا ہے نا. اس پہ بھی میری ایک آرگیومنٹ ہے، وہ یہی ہے کہ جب لوگوں نے ایک الفاظ کیا کہتے ہیں پکڑ لیا ہے جس کا نام ہے کلچر. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ریڈر سے بھی، آپ پوچھ سکتے ہیں کسی سے کہ جی آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے کلچر کی؟ صحیح، واٹ از یور ڈیفینیشن؟ ٹھیک ہے، آپ ایک کیا کہتے ہیں پوسٹ پارٹیشن ملک ہے جس میں 535 پرنسپیلٹی سے لوگ جو ہیں دکن سے، حیدرآباد سے، ادھر سے ادھر سے، ہر جگہ سے جو یہاں پر بسے ہوئے ہیں. تو 500 لوگوں کا کلچر آپ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ صحیح، بالکل صحیح. 70 سال میں آپ ان کا کلچر ڈیفائن کر دیا. ابھی تو آپ نے خالی ان کا لباس ڈیفائن کیا ہے. اگر ہم عوامی سوٹ سے پہلے دیکھیں پاکستان کو تو پجامے پہنے جاتے تھے. قائد اعظم صاحب کی اپنی آپ ڈریسنگ دیکھ لیں، وہ سوٹ پہنتے تھے، ٹھیک ہے. شیروانی تو بہت کم پہنی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. لیاقت علی خان کو دیکھ لیں، یا بیگم رانا کو دیکھ لیں، فاطمہ جناح کو دیکھ لیں، بہت ساری پرسنالٹیز ہیں، ٹھیک ہے نا. صاحبزادہ یعقوب خان کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو دے آر اینگلوسائزڈ، دے آر ناٹ جس کو آپ کہیں گے کہ وہ شلوار قمیض پہن کے گھومے تھے. شلوار قمیض کا کوئی کانسیپٹ ہی نہ تھا اس زمانے میں. نیشنل ڈریس پاکستان کا جو ہے وہ غرارہ اور وہ ہوا کرتا تھا لیڈیز کے لیے، اور شیروانی ہوتی تھی جینٹس کے لیے، ٹھیک. جو عوامی سوٹ ہے وہ تو بھٹو صاحب کے زمانے میں آیا 1970 اس کے بعد شروع ہوا، عوامی سوٹ کے نام سے شروع ہوا. اس کے بعد آپ سب نے شلواریں پہننا شروع کی ہیں. تو کس کلچر کی ہم بات کر رہے ہیں؟ پچھلے 50 سالوں کی یا 500 سالوں کی؟ تو تھوڑا سا لوگ پیچھے جائیں اور اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، اپنی ہیریٹیج اور اپنا کلچر پہلے سمجھیں، اور اس کی جو آپ کو ملا ہے اور جو آپ کو مغلوں سے ملا ہے، آپ کو سب کانٹینٹ سے ملا ہے، وہ اتنا رچ ہے، اتنا پاورفل ہے، جس میں کیا کہتے ہیں 30 ٹائپ کی تو بریانی ہوگی اس کلچر کے اندر. یہ تو ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی بریانی. اس میں کوئی 40 ٹائپ کی شیروانیاں ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی شیروانی ہے. حیدرآباد کی شیروانی الگ ہے، علی گڑھ کی شیروانی الگ ہے، جے پور جودھپور کی شیروانی الگ ہے، ہر شہر کی شیروانی بھی الگ ہے، کٹ بھی الگ ہے. وہ سب کیونکہ ہر شہر کا اپنا کلچر ہے، اپنا بنا رکھا ہے کہ یہ حیدرآبادی کھانے الگ ہیں، دہلی کے الگ ہیں، اور یہاں کے الگ ہیں، وہاں کے یہ بھی ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ تو ٹائم لگے گا اس کو سمجھنے میں، اس کو آگے آنے میں، اور آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا کہ آپ اس کو انجوائے بھی کر سکیں، ٹھیک ہے نا. ہر چیز پہ اگر یہی بات ہو جائے گی کہ جی ساڑی انڈین ہے، یا کوئی ساڑی انڈین نہیں ہے، بھائی سب کانٹینٹ کا حصہ ہے، ہمیں بھی نصیب ہوئی تھی، انہوں نے بھی پہنی، بات ختم ہوگی. صحیح بات. تو اتنی کسی ساڑی پہ یہ لکھا ہوگا کہ صرف انڈین ہے. بالکل.
تو یہ بچپانا تکیہ نوسی جو ہے یہ میرے خیال میں لوگوں کو زیادہ کام نہیں ہے پاکستان میں, تو صرف یہ کلچر کے نام پہ کامنٹس ہوتے رہتے ہیں. چلو جی بالکل ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں, بالکل آگے بڑھیں گے, مگر ایک چھوٹی سی بریک ہے کیونکہ بریک بڑی اور وقت جو ہے وہ 3:30 ہو چکے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دیپک پروانی صاحب موجود ہیں. بڑی اچھی گفتگو چل رہی, اور یہی گفتگو بڑے کام کی ہوتی ہے, یہی گفتگو ہوتی ہے. اور اس لیے میں نے دیپک صاحب سے کہا تھا کہ پروگرام سے پہلے بات ہو رہی کیونکہ میوزک ویوزک گانا وانا, میں نے کہا گپیں اتنی ہوں گی کہ گانے کا موقع نہیں ملے گا, اور یہ باتیں بڑی زبردست ہیں کیونکہ یہ بڑی انفارمیٹیو بھی ہیں اور شاید ہماری آج کی جنریشن کے لیے ضروری بھی ہیں, اور آج ہمیں ان چیزوں کو ڈسکس کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ ہم صرف یہی نہیں کہ وہ یہ ہوتا تھا پہلے, اب وہ 50 سال پہلے یا 72 سال پہلے کی بات تھی, اب ہم 72 سال آگے ہیں, 73 سال آگے ہیں, تو فرق تو پڑے گا نا, اتنا تو فرق پڑنا چاہیے, اور اتنا اس فرق کو ہمیں محسوس کرنا بھی چاہیے, دیکھنا بھی چاہیے, اور اس کو فالو کرنا بھی چاہیے. بالکل بات ابھی چل رہی تھی اسی کلچر کے حوالے سے, بالکل بہت اچھی گفتگو, بڑی اچھی بات دیپک صاحب نے کی ہے. ہمارے یہاں آج بھی وہی مسئلہ ہے, آج بھی یہی کہانی ہے کہ بھی بہت سارے گھروں میں یہی زیادہ تر گھروں میں یہ سننے میں آتا ہے, یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر لڑکی نے کوئی اپنے آج کل کے ڈیزائن کے حساب سے کسی برانڈ کا پہن لیا اور تھوڑا سا مطلب وہ پرانے کلچر سے ہٹ کر ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ کیا بھائی, یہ کیا ہے, تمہیں پتہ ہے ہمارا کلچر کیا ہے, تمہیں پتہ ہمارا اس وقت کیا ہمارا سلسلہ کیا, ہمارے معاشرے میں چیز نہیں دیتی, یہ نہیں دیتی, وہ نہیں دیتی, یا جینس کیوں پہن رہے ہو, یا تم نے شرٹ کیوں پہن لی, یا تم نے یہ دوپٹہ کیوں نہیں لیا, یا تم نے یہ نہیں لیا. تو یہ چیزیں بہت زیادہ, اگر ان چیزوں پر ہم چلتے رہیں گے تو پھر یہ آگے بڑھیں گے کیسے ہم, پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہیں پر جہاں سے چلے تھے وہیں پر ہیں. تو یہ آج وہ چیزیں دیکھیں گے, آج ریڈیو آپ سن رہے ہیں مگر سننے کے ساتھ دیکھ بھی رہے, کیوں کہ یہ آج کا دور ہے. وہ پہلے جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا آج سے 27 سال پہلے, جب ہم کیسٹس پلے کرتے تھے, اور کیسٹس کو بیٹھ کر گانا آگے پیچھے کرنے کے لیے جو وہ اس سے بال پین سے گانے کو کبھی فارورڈ کبھی ریوائنڈ بھی کیا کرتے تھے بیٹھ کے, اور اس میں سے کوئی ٹیپ خراب ہو گئی کیسٹ میں, اس کو کٹ کیا اور نیچے ٹیپ لگا کے اس جوڑ کے پھر اس کو چلا لیا. تو یہ بھی چل رہا ہوتا ہے. یہ دور تھا, وہ دور تھا. وہ اس دور سے اگر اس دور کو لے کر آج بھی ہم بیٹھے رہیں کہ نہیں ہمیں تو وہی ہمیں تو کیسٹ ہی پلے کرنی ہے, اور اسی طرح جو وہ ٹیپیں لگا کے کیسٹ بھی چلانا ہے, اور اس سے بال پین سے اس کو ریوائنڈ فارورڈ بھی کرنا ہے, تو پھر شاید ہم یہاں نہیں ہوں گے جہاں ہم ہیں, اور نہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں آج کے دور کا ان لوگوں کا کہ جو یہاں پہنچ چکے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا. تو اپنی حالت بدلنے کے لیے آپ کو خود بھی تو کچھ کرنا ہے نا, خود بھی کچھ کریں گے جب بھی تو سب کچھ بدلے گا. تو یہ ضروری ہے. فیشن اسی لیے آج کے دور میں جب فیشن کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں میں فیشن, ارے یار ابھی جیسے دیپک صاحب سے میری بات ہوئی تو ایک دو جگہ میں نے جب میرا وہ فلائر جو ہے وہ میرا چلتا ہے ہوتی جگہ, تو ایک دو جگہ سے کچھ لوگ میسج آئی, یار فیشن ڈیزائنر ابھی ان کو بلا رہے ہو. تو میں نے کوشچن مار کیا کیوں, اس کے بعد جواب نہیں آیا کوئی. تو یہی ساری بات ہے, صرف کہ بولنا ہے, مگر اس کے علاوہ حالانکہ کر بھی وہی, وہ خود بھی یہی فیشن کر رہے ہوں, خود بھی یہی ہوگا, خود بھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ جینس کے ساتھ وہ صرف لیس بھی ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہے ہوں گے اور کہیں کوئی ہیڈ نہیں, مگر دوسرا پہنے گا تو ارے یار کچھ تو خیال کرو یار کم از کم. خیر بہرحال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں دیپک پروانی صاحب, اور بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے. اچھا مجھے یہ فیشن کی بات تو ہم کرتے رہیں گے, چل بھی رہی ہے فیشن کی بات. سب سے بڑی افسوسناک خبر یہ ہے جو ہمیں ضرور ڈسکس بھی کرنی ہے, اور وہ بھی ہے عمر شریف صاحب, ہمارے ملک کا ایک بڑا اثاثہ ہمارا جو ہے وہ کامیڈی کنگ ہمارے ملک کے, اور دنیا بھر میں جن کا نام ماشاء اللہ وہ ہم سے جدا ہو گئے. تو یہ بڑا افسوسناک خبر ہے, بڑی افسوسناک کہ ایمبولینس بھی آ چکی تھی, اور سب کچھ ہو چکا تھا. اور جرمنی میں جو ہے وہ جرمنی میں ہوا ان کا, یہ بڑی افسوسناک خبر ہے. آپ سب تو خبر پہنچ ہی چکی ہوگی, مگر پھر بھی یقیناً بس آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ عمر شریف صاحب کے لیے ضرور بہت ساری دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور یقیناً ہمارے ملک کا ایک بڑا اثاثہ تھے, اور بڑی یہ خواہش تھی, بڑی آرزو تھی سب کی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے عمر شریف صاحب جو صحت یابی کے ساتھ لوٹیں گے وہ. اور یہ بہت زیادہ مطلب پر امید تھی پاکستانی عوام جو ہے, پاکستانی عوام کیا بلکہ دنیا بھر کے لوگ. میں نے کمنٹس جو ہے وہ انڈیا کے آرٹسٹوں کے کمنٹس بھی دیکھے میں نے, وہ بھی بڑے پر امید تھے, اور وہ بڑے وہ کہہ رہے تھے کہ ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل پر امید اور صحت یابی کے ساتھ لوٹیں گے. اللہ کی رضا اس میں کچھ نہیں کر سکتے, جو اللہ سمجھتا ہے بہتر سمجھتا ہے وہی ہوتا ہے, اور ہم تو صرف اپنی سوچ کے حساب سے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مغفرت کریں. تو بہرحال اچھا دیپک بھائی یہ بتائیں, ایکٹنگ
کا سلسلہ کیسے شروع ہوا آپ کا؟ ایکٹنگ کیسے آپ ایکٹنگ میں مطلب کہ فیشن ڈیزائن کرتے کرتے ایکٹنگ میں کیسے یہ کہ سارے گیدرنگ تو آپ کی وہی ہے ساری، مگر سب نے کچھ نہ کچھ اکسایا ہوگا کسی نے؟ نہیں میرے خیال میں اگر انسان میں ٹیلنٹ ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اگر فوکس کرے تو آپ بہت آگے نکل سکتے ہیں. میں اپنے بارے میں یہ بات نہیں کہوں گا، میں کسی کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں. ایکٹنگ کی اپرچونیٹی آئی، میں ایک چینل پہ انہوں نے مجھے بلایا ایک میٹنگ کے لیے، نام نہیں لوں گا میں. اچھا. اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہمیں کچھ ایک پیریڈ ڈرامہ ہم کر رہے ہیں، مغل اعظم ٹائپ کا، اورنگزیب ٹائپ، شاہ جہاں، اور اس کو آپ نے اس کے کاسٹیوم بنانے. اچھا. تو وہ میں میٹنگ میں بیٹھا، میں پوری ڈسکشن کی. جب میں اٹھا اس میٹنگ سے تو میں نے ان کو کہا کہ جی مجھے فیل ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ینگ ڈیزائنر کی ضرورت ہے. اچھا. کیونکہ جتنا کام ہے اور جتنا اس میں ورک لوڈ ہے اور جتنی اٹینشن ٹو ڈیٹیل ہے وہ آپ مجھے افورڈ نہیں کر سکیں گے. صحیح بات ہے، بڑی سمپل سی بات ہے. تو بات ختم ہوگی. کوئی 3 مہینے بعد ان کا فون آیا کہ جی آپ جو تھے وہ اتنے بدتمیز تھے کہ جو رائٹر بیٹھی ہوئی تھی، آئی تھنک سیما غزل نام. اچھا بھائی بہت بڑا نام ہے. انہوں نے آپ کے اوپر ایک ڈرامہ لکھا ہے. کیا بات ہے، آپ ہی کا ڈرامہ لکھتے ہو. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اچھا وہ کینیڈا شفٹ ہو رہی تھی اس زمانے میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں یہ اسکرپٹ ہی صرف ٹی وی چینل کو اس صورت میں دوں گی اگر یہ اس میں ایکٹنگ کریں گے. تو میں نے وہ اسکرپٹ پڑھا اور اس ڈرامے کا نام میرے پاس تھا. محمد رانا تھے، نادیہ جمیل تھیں، اور عاطف اسلم نے، اور آئی تھنک حدیقہ نے اس کا ساؤنڈ ٹریک بھی کیا تھا. اور مجھے بڑا رول پسند آیا، میں نے رول کر لیا اور ایکٹنگ سب کو پسند آئی، اور پھر اس کا پارٹ 2 بھی ہوا، پھر کچھ اور ڈرامے بھی کیے اس کے بعد، اور یہاں سے یہ قصہ چل پڑا بیسکلی. تو وہ کیسا پھر آپ نے کیا اس وقت کیسا لگا کیمرے کے سامنے، مطلب باقاعدہ طور پر ایک تو فیشن ڈیزائننگ کے حوالے سے تو کیمرہ یقین آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھا، مگر وہ باقاعدہ ایکٹنگ کے حوالے سے آئی تھنک میں کمفرٹیبل رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ڈیزائنر نہ ہوتا تو شاید میں ایکٹر ہوتا، بیکاز مجھے ایکٹنگ پسند ہے. مجھے اس سے بڑا ریلیف ملتا ہے اپنے کام سے. جب میں تھک جاتا ہوں ڈیزائن یا سارے دن کپڑوں کی باتیں کر کے اور کلائنٹ سے ڈیل کر کے، تو اچھا لگتا ہے پیچھے بیٹھ جاؤ اور چپ کر کے چائے پیو، اور کوئی ڈائریکٹر صاحب جو ہے آپ کو آرڈر کرتے رہیں، آپ بھی آرڈر کرتے رہتے ہیں پورا دن. صحیح بات ہے. تو میرے لیے بڑا ایک اسٹریس ریلیور تھا ٹو ایکٹ ایکچولی. مزہ بھی آیا. تو ابھی بھی اگر مجھے کبھی رول آفر ہوتے ہیں تو میں کر لیتا ہوں چھوٹے رولز، جو اتنا ٹائم نہیں ملتا. کافی ڈرامے کر چکے ہیں، جی 7-8 ڈرامے آپ کر چکے ہیں، جو میرے خیال ہے کہ مقدر یا کیسے تھا، کچھ بھی تھا، کوئی قدورت بھی تھا، بہت سارے ڈرامے اور بڑے اچھے کریکٹر. میں نے کچھ ڈرامے آپ کے دیکھے تو میں نے کہا یہ بہت بڑا پاورفل کریکٹر. مطلب آپ کے ایک تو ماشاء اللہ آپ کی آواز بڑی جاندار ہے، شکریہ، اور پھر آپ کی ہائٹ ماشاء اللہ، مطلب وہ یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں. ویسے اس چیز میں یہ بڑی چیزیں کیونکہ آپ اگر فیشن ڈیزائننگ میں جائیں تو بھی آپ ایک بڑے گڈ ماڈل ہیں خود ماشاء اللہ. تو وہ یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہیں اس فیلڈ کے حوالے سے، بڑی ضروری. تو میں سمجھتا ہوں فوکس کریں گے تو آگے بڑھیں گے. بات تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. بات تو سچ ہے کہ بالکل آپ جب تک فوکس نہیں کریں گے کیسے بڑھیں گے آگے، جب تک کہ آپ سوچیں گے نہیں، اور اس کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ کہ بڑا ایک اچھا شعر مجھے یاد آ رہا ہے اس پر، چلتے چلتے، وہ ایک شعر ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے کہ کبھی شاعری کا شغف رہا ہے، شاعری سنی کہ چلتے چلتے راہ میں نہ بیٹھو تھک جاؤ گے، چلتے چلتے راہ میں نہ بیٹھو تھک جاؤ گے، چلتے 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 جاؤ تب منزل کو پاؤ گے. مطلب اگر آپ تھکنے کے بعد رک گئے اور ایک میں کہا یار بہت دور ابھی تو یار بیٹھ جاؤ یہیں پر، تو پھر آپ کا وہ جو ایک پوٹینشیل ہے، جو آپ کے اندر جو ایک توانائی ہے، جو جستجو ہے، وہ دم توڑ دے گی آپ کی، وہ آپ نہیں جا سکتے. تو اس لیے آگے بڑھنے کے لیے آپ کو چلنا بڑا ضروری ہے، اور آپ کے اپنے ذہن کو ایکٹیو رکھنا بڑا ضروری ہے. آپ کی جستجو بڑی ضروری ہے، کریں گے تبھی تو آگے پہنچیں گے سب سے پہلے. مگر ضروری ہے کہ آپ اپنا ٹارگیٹ بنائیں. پہلے ٹارگیٹ ہے کہ آپ کا جانا کہاں ہے. ٹارگیٹ بنائیں گے تو کسی فیلڈ میں اچیو کریں گے، ورنہ کیسے ہوگا، ورنہ ناممکن سی بات ہے یہ. خیر بہر تو اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں، اگر آپ لائیو کال کرنا چاہیں پروگرام میں 11111100 پر آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، اور دیپک پروانی صاحب سے لائیو بات کر سکتے ہیں. فیشن کے حوالے سے، ایکٹنگ کے حوالے سے جو بات آپ کرنا چاہیں مختصر سے بات کر سکتے ہیں. 11111100 پر آپ ہمارے پروگرام میں لائیو کال کر سکتے ہیں، اور ہمارے مہمان موجود ہیں اور ضرور آپ سے بات ہوگی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے جو
آپ کرنا چاہتے ہیں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اور فیشن کے حوالے سے یا ایکٹنگ کے حوالے سے، دیپک صاحب کی ایکٹنگ کے حوالے سے کوئی بھی بات ذہن میں ہے تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو سوال دیپک صاحب نے ابھی کیا تھا کہ لوگ کلچر کی بات کرتے ہیں، کلچر تو کلچر ہے کیا آخر؟ آپ یہ پوچھ بھی سکتے ہو، یہ بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں کلچر کیا ہے. آپ کلچر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارا کلچر یہ ہے. ذرا آپ کے ذہن میں اگر یہ اس کا جواب ہے تو آپ ضرور بتا سکتے ہیں، ضرور بات کر سکتے ہیں، دیپک صاحب سے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کلچر کیا، آپ کلچر کو کہاں دیکھتے ہیں، کس جگہ دیکھتے ہیں، آپ نے اپنے گھر میں اس کلچر کو کس طرح ڈیفائن کیا ہوا، کس طرح آپ لے کے چل رہے ہیں اپنے کلچر کو، ضرور بات کر سکتے ہیں. اچھا، میں تھوڑا یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا مسئلہ یہ سلسلہ جو چلتا آ رہا تھا، تو پہلا آپ نے جو فیشن شو کہاں کیا تھا؟ پہلا فیشن شو آپ کا باقاعدہ طور پر آفیشیلی جو آپ نے اناؤنس کیا، یا آپ نے کہیں گئے ہوں گے، یا پاکستان میں، یا کہاں کیا تھا؟ پاکستان میں ہی کیا تھا ہم نے. آئی تھنک جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پی سی لاہور میں کیا تھا، پرانے پی سی لاہور میں، تو نئی بلڈنگ بن گئی ان کی. اور اے بی این ایمرو اس زمانے میں بینک ہوتا ان کا لانچ تھا. اچھا. تو اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، میں بھی تھا، فائزہ سمیع ہیں وہ تھیں، نیلوفر شاہد لاہور کی بہت بڑی ڈیزائنر ہے وہ تھی، امین گلجی صاحب تھے، ان کے اسکلپچر اور ان کا شو تھا. تو یہ ہمارا پہلا شو تھا. اس زمانے میں کوئی فیشن پہ پیسے نہیں دیتا تھا، اور تو آپ کو اگر اپرچونیٹی ملتی تھی تو آپ میں بھی کوئی بینک کی لانچ ہو گئی، یا کوئی کیا کہتے ہیں گاڑی کی لانچ ہو گئی، یا فارماسیوٹیکل کمپنی کی لانچ ہو گئی، تو اس ٹائپ کی لانچوں پہ آپ اپنے آپ کو پروموٹ کرتے تھے. اور زمانہ دوسرا تھا، اور نہ اتنا میڈیا نہیں تھا، اتنے فوٹوگرافرز نہیں تھے اتنا. تو بڑی چھوٹی سی انوائرمنٹ میں ہم لوگ کام کرتے تھے، لیکن محنت بہت کرتے تھے، 12 14 گھنٹے کام کرتے تھے اس زمانے میں بھی. اور میرا ہمیشہ جو زیادہ ایسوسیشن رہا وہ میوزک کے ساتھ رہا، کیونکہ جب میں آیا تو اس زمانے میں میوزک ویڈیوز کا ٹرینڈ ہونے لگا، اور آپ کے پاس ٹی وی پہ، این ٹی ایم پہ، پی ٹی وی پہ، تو آپ کے پاس کیا کہتے ہیں زویب اور نازیہ کے ویڈیوز آتے تھے. اور تو اگر میں اپنا وہ زمانہ سوچوں تو میرے خیال میں نے 200 سے زیادہ کوئی ویڈیوز پہ کام کیا ہوگا، جس میں میرے سب سے جو فیمس ویڈیوز اگر ہوں گے تو فراڈی، مسٹر فراڈی، خماج، کیا نام ہے، شفقت امان علی خان کا جو گانا تھا، وہ ویڈیو جو ثاقب ملک صاحب نے ڈائریکٹ کیا تھا، نعرے نا علی عظمت کا، وہ ویڈیو میں نے کیا ہوا ہے. پل دو پل، حدیقہ کیانی کے سارے ویڈیو، جنون کے سارے ویڈیو، کیا کہتے ہیں آواز کے سارے ویڈیو، بہت سارے ان کا اسٹرنگس کا، وائٹل سائنس. تو وہاں سے میں نے اپنا کیا کہتے ہیں زیادہ، کیونکہ میں انٹرسٹ تھا اس ٹائپ کا کام بناتا تھا، ماڈرن جس کو کہتے ہیں. اور بہت ویڈیو کی ہے اس زمانے میں. بس ہماری ایک ہی شرط ہوتی تھی کہ کیونکہ نہ ہمارے پاس پیسے ہوتے تھے اور نہ ہی بیچارے سنگرز کے پاس پیسے ہوتے تھے، دونوں ایک ہی جیسے ہوتے تھے. تو میری ہمیشہ یہی ڈیل ہوتی تھی کہ اگر مجھے گانا پسند آ گیا تو میں کپڑے فری میں کر دوں گا. کیا بات ہے، شرط یہ ہے. تو وہ آتے تھے گانا. پھر اس کے بعد علی ظفر کا چھنو، اس کے رنگین، بہت سارے وہ ویڈیوز کیے، وہ بھی اس زمانے میں آ رہے تھے ایز اے اسٹار اوپر. تو اب تو ٹائم گزر گیا. اگر اب دیکھیں تو پیچھے کا پورٹ فولیو اتنا بڑا ہے. اس کے بیچ میں اس زمانے میں کمرشلز اور ایڈز جو ہوتے تھے، جیسے کوک ہو گیا، پیپسی ہو گیا، بہت سارے دوسرے، فلپس کے ٹی وی کا ایڈ، کسی کی گولی کا ایڈ، کسی کی تو ان کے کپڑے بنا لیتے تھے. صحیح بات ہے. پھر ایک زمانے پی سی ہوٹل کے بھی کپڑے کیے، کارلٹن ہوٹل کھولا تھا، اس کے بھی کیے. تو وہ قصہ چلتا ہے، ریسٹورینٹ کے کپڑے، بیکن ہاؤس اسکول سسٹم کے کپڑے. تو بہت سارے، مطلب جہاں کوئی یونیفارم ڈیزائن یہ وہ، کیونکہ زمانے میں آپ کا فیشن اتنا پروگریسو نہیں تھا. بالکل صحیح بات ہے. تو ہم چاہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز پہ پش ہوتی رہے. تو مجھے کافی قصے بھی اس پہ یاد ہیں. مجھے بالکل اچھا اگر شیئر کریں ضرور. جیسے حدیقہ کے کپڑے اگر بنتے تھے وہ سارے لمبے بنتے تھے، جبکہ ان کی ہائٹ اتنی لمبی نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی اسٹرکٹ گائیڈ لائن ہوتی تھی کہ جی کورڈ کپڑے ہونے چاہیے. تو ہر کسی کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ تھی. جنون زمانے میں ورلڈ ٹور پہ جا رہا تھا، ان کا پہلا ورلڈ ٹور تھا، اور انڈیا بھی جا رہے تھے وہ لوگ. تو میں نے علی کے لیے ایک پورا ان کی وارڈروب ڈیزائن کی تھی، پینٹس، اور یہ پوری جو ان کی صوفی جو ان کی جو ایک آئیڈینٹی رہی ہے جنون کی. اور اس میں سلمان کے لیے وہ علی کے کوٹ اور اجرک کی پینٹیں اور اس ٹائپ کی چیزیں. تو علی کے لیے میں نے ایک پینٹ بنائی تھی جو ہندی میں نے لکھا تھا دل دل پاکستان. ہاں. تو
اس پہ بڑی انڈیا میں بڑی چرچا ہوا کہ اس کی جو پینٹ پہ ہندی سے لکھا ہوا دل دل پاکستان. اچھا ایک بریک کا وقت آ گیا, ہم ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھتے ہیں. اب یہ بڑے مزے کی گفتگو شروع ہوئی ہے اور اس گفتگو کے بعد انشاءاللہ پھر ساتھ ساتھ چلتے. اور تھا وہی بات ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو پروموٹ بھی کرنا ہے, اپنے آپ کو بڑھانا بھی آگے اور لانے کے لیے تو وہ پھر اچھی یہ بڑی مزے کی بات ہے. اب وہ سنگر بیچارے اس وقت گانا بناتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے یار یہ گانا دیپک صاحب کو پسند آ جائے, یار یہ گانا ایسا بناؤ, یار گانے کو کوئی ایج کرو, تو بیچارے کیا 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 کچھ کرتے ہوں گے وہ کہ یہ فری میں. اگر میں مارکیٹ دیکھیں نا, مارکیٹ کے حساب سے سوچو, زمانے میں نہ کوئی چینل تھے, نہ کوئی ریڈیو چینل, تو آپ اپنے آپ کو پروموٹ کہاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ایک ٹرینڈ آیا کہ جی ویڈیوز بنیں گے تو وہ بھی بڑا ٹرینڈ تھا. اس کا آپ کو زمانہ یاد ہوگا, اس پہ آگ ٹی وی بھی آیا, بہت سارے آئے جو میوزک کا انڈسٹری. شروع میں جب میں میوزک کی بات چلی 95 سے, تو 95 سے میوزک ہمارے یہاں سے جتنا پروموٹ ہوا سب ہمارے پاس یہاں کے بیٹھے تھے. جب کیسٹس اور سی ڈی آتی تھی ساری, سب لا کے پورے یہاں بیٹھے ہوتے تھے. اور یار یہ اچھا جنون کئی بار میرے پروگراموں میں جنون اس وقت کئی بار سلمان برائن تینوں آ چکے, علی بھی آ چکے, سلمان الگ بھی آ چکے, برائن الگ آ چکے, بہت سارے ہمارے اسٹوڈیو. تو وہ ایک ٹائم دور دوسرا تھا. پھر آپ کے پاس ایک پورا ایک دور آیا جس میں کہ فلم انڈسٹری ختم ہو گئی اور پھر ریوائول ہوا فلم انڈسٹری کا. تو اگر آپ کو وہ زمانہ یاد ہو تو اس میں صرف ایکٹریسز جو تھیں وہ صرف لکس کے ایڈز میں یہی ہوتا تھا, اور وہ ان کا کوئی اسکوپ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. تو پھر انہوں نے اپنی برانڈنگ چینج کی, پھر وہ انہوں نے ماڈلس کو لینا شروع کر دیا کیونکہ فلم آپ کے پاس فلم تھی نہیں. فلم کا ریوائول آپ کے پاس پچھلے 10-15 سال سے واپس آنا شروع ہوا ہے, اور پھر انفارچونیٹلی کووڈ کی وجہ سے پھر وہ نیچے چلا گیا. تو ایسے ہی ہم ایونیوز ڈھونڈا کرتے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہو جائے. مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں نے جنون کو اپنا پہلا بل بھیجا, اس زمانے میں تو 6,000 پہ بھی بہت بڑی بات ہوتی تھی. صحیح بات, لیکن وہ زمانہ اور تھا. لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ انجوائے ہم نے بہت کی, اور کریٹیو کی جو جوسز جس کو آپ کہہ لیں کہ کوئی نئی چیز بنانی ہے, کوئی ڈفرینٹ, اس زمانے میں جو بنانے کا مزہ آتا تھا وہ آپ ڈفرینٹ ہے کیونکہ اب ہر چیز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہو گئی, اور دیکھ لو اور وہ دیکھ لو. اس زمانے میں کچھ دیکھنے کو نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو کیسٹوں پہ جیسے آپ نے کہا وہ ٹاپ آف دا پاپس, اور وہ کیسٹوں پہ آتی تھی, وہی ہم دیکھ لیتے تھے. صحیح بات ہے, بالکل یہ ہوتا تھا. اچھا وہ بات باقی یہ حقیقت ہے. اب وہ دور ایسا ہی دور تھا اور یہی دور تھا. اسی دور میں سب سے بڑی بات یہ کہ انسان اپنی اسٹرگل کو اگر کنٹینیو رکھتا ہے تو ہی یہاں تک پہنچتا ہے جہاں پہنچے ہیں. اگر اس دور کے حساب سے چلتے کہ یار کچھ مل تو کہیں سے کوئی رہا نہیں ہے, کوئی 1 روپیہ نہیں دیتا اور جیب سے لگانے پڑتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تو شاید اگر انسان یہ سوچتا تو شاید پھر میں خیال آج آپ یہاں نہیں ہوتے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج ایک مقام دیا ہوا, ایک پہچان دی ہے دنیا بھر میں. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب تک کہ آپ اپنے آپ کو ایک اپنے ٹارگیٹ پر صحیح طور مکمل طور پر نہیں رکھیں گے تو وہ ٹارگیٹ پورا ہو ہی نہیں سکتا کبھی. اب وہاں یہ چھوڑ دیں کہ یہ آپ کو کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا, یہ صرف یہ دیکھیں آپ نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے بس. جیسے بھی ہو, میں سمجھتا ہوں کہ اگر گرنے سے ڈر جاؤ گے تو اڑو گے کیسے. ہاں کیا بات ہے. دیکھیں اب دیکھیں کیا شاعرانہ گفتگو کی. اب یہ ایک مصرع بڑا کتنا زبردست اور جاندار مصرع دیا آپ نے بابا. شاعری سے کہاں تک لگا ہوا آپ کو؟ زیادہ نہیں. جب میں میٹرک میں تھا تو اسکول میں سینٹ پیٹرکس میں پڑھا ہوا ہوں, تو وہاں مشاعرہ جب ہوا تو میں بھی میر تقی میر بنا تھا. اچھا شعر تو نہیں یاد میر تقی میر کے, لیکن ہاں ٹوپی شوپی پہن کے اور وہ کرتا وہ سائڈ گلے والا پہن کے اور پاجامہ پہن کے پرفارم کیا تھا. ہم سب نے پرفارم کیا تھا, کوئی غالب کوئی میر تقی میر. تو ہمیشہ انٹرسٹ تھوڑا سا, مطلب کہ اس زمانے میں اگر انفلوئنس دیکھیں تو آئی تھنک امراؤ جاؤں پاکیزہ تو سب نے دیکھی. بالکل. اور پھر وہ غالب کی ایک سیریل آئی تھی, ایک انڈین سیریل آئی تھی جس میں نصر الدین شاہ صاحب تھے غالب بنے تھے, اور وہ گانے انہوں نے گائے تھے اپنا کیا جو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ میاں بیوی ہوتے تھے, جگجیت سنگھ نے گائے تھے. تو وہ مجھے یاد ہے تھوڑے سے. یہ نہ تھی ہماری قسمت کے مثال یار ہوتا, اگر جیتے رہتے یہ انتظار ہوتا. کیا غالب صاحب کی غزل ہے, کیا غزل ہے یہ, کچھ بنا دے تھوڑا سا. تو وہی یہ نہ تھی ہماری قسمت کے مثال یار ہوتا, اگر اور جیتے رہتے تو کیا انتظار ہوتا. تو وہ تھوڑا تھا ایک انفلوئنس کا وہ زمانہ بھی تھا. اور میرے خیال میں ویژولی جس کو ہم کہیں
یہ بڑی پاورفل قسم کی چیزیں ہیں جو کبھی بھلائی نہیں جاتی. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور غالب اور اقبال صاحب کا انفلوئنس تو پاکستان پہ ہمیشہ بڑا اسٹرانگ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا. اچھا کبھی آپ نے آپ مطلب اسی فیشن کے حوالے سے یا کبھی کوئی ایسی پرفارمنس کے حوالے سے کہیں ایسی کہ اقبال صاحب کے کلام کے اوپر کہیں آپ کو کہا گیا ہو کہ ان کے کلام کے حساب سے یا کچھ آپ نے کچھ بنانا ہے یا کچھ کسی کام کے حوالے سے یا غالب کی یا ایسا کہیں کبھی کرا کہ فیشن میں ایک تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے کہ جب بھی ہم رائٹنگ ویدر وہ کوفک ہو یا اردو ہو یا اسلامک ہو تو اس پہ کنٹروورسی بن جاتی ہے. تو زیادہ تر جو ہیں ڈیزائنرز وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی اسکرپٹ جو ہے وہ لکھیں کسی بھی چیز کے اوپر. نہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ فیشن تو ایک بلینک کینوس ہے سفید ٹی شرٹ کی طرح, کچھ بھی اس کے اوپر کچھ بھی مار دو تو وہ بن جائے گا کچھ نہ کچھ. تو یہ تھوڑا سا سب ڈیزائنرز اوائڈ کرتے ہیں کہ اس میں وہ کنٹروورسی نہ ہو جائے, کہیں سے وہ کپڑا غلط سے کٹ جائے, وہ بے نہ لگنا. آپ سمجھ رہے ہیں نا بالکل کہ وہ کیونکہ ہمارے یہاں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا یہاں سوچتے ہیں یہاں نہیں سوچتے. اگر تھوڑا سا یہاں سوچے تو پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائیں. ایک بڑی کسی نے اس دن بات کہی اور ہم اسی پہ سوچ رہے تھے. کسی نے کیا کہا کہ جو کہ انگلش از دا لینگویج آف دا سلیوز اور سلیوری, یہی کسی نے اس دن کہا. تو میں اس پہ ہنس رہا تھا. میں نے کہا انگلش از ناٹ دا لینگویج آف دا سلیوز اور دا سلیوری, انگلش از دا لینگویج آف گلوبل کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, اگر باہر جاؤ گے, اگر بچوں کو باہر بھیجیں گے پڑھنے کے لیے, خود ٹریول کرو گے تو زبان کون سی بولو گے, اپنی تو سمجھ نہیں آنے والی کسی. بالکل. تو وہ ایسے زبان ہے کہ جو دنیا بھر کو سب کو سمجھ آتی ہے. تو کبھی کبھی انسان کیا کہتے ہیں بڑا سوچے, چھوٹے سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں یہ بات تو ہے, یہ حقیقت ہے. عمر گزر جاتی ہے بیٹھے بیٹھے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا کوئی ایسا پاکستان سے باہر جب آپ فیشن کے لیے گئے ہو, کبھی کوئی ایسی بڑی یادگار سے کچھ واقعہ, کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو آج بھی آپ سوچ سوچ کے بڑے مسکراتے ہو یار کیا, یا کبھی آپ کو غصہ ہو کہ یار وہ بڑا. بہت سارے ہیں. مجھے یاد ہے جب 70 ایئرز آف پاکستان سیلیبریٹ کر رہے تھے تو مشرف صاحب کا زمانہ تھا, تو ہم سب پورا ایک شو گیا تھا ٹرافالگر اسکوائر لنڈن میں. وہاں پر وہ 4 دن کی سیلیبریشن ہوئی تھی اور انفارچونیٹلی میرا پاسپورٹ گم ہو گیا تھا اس زمانے میں. لیکن بڑی یادگار پرفارمنسز تھیں. عابدہ پروین تھیں, نصرت صاحب تھے, اور وہ کیا کہ رائل البرٹ ہال میں یہ پورا ہوا ہے. اینڈ جنون نے کیا, گلجی صاحب تھے, میں تھا, اور بہت سارے ڈیزائنرز بھی تھے, اور بڑا اچھا شو. پھر اس کے بعد دوسرے دن انہوں نے ہمیں اس پہ پراپر فلورس پہ بٹھایا ہے. پھر وہ پوری پروسیشن پاکستان ایمبیسی سے نکلی اور ٹرافالگر اسکوائر پہ گئی ہے, اور 3 دن ہم نے اس کو وہاں سیلیبریٹ کیا تھا. 70 ایئرز بہت بڑا. ایک اور مجھے زمانہ یاد ہے کہ آئی تھنک اسٹیج پلے ہو رہا تھا اپنا تمہاری امرتا. اچھا. اور اپنا جاوید شیخ صاحب اور شبانہ اعظمی آئی ہوئی تھی کراچی. اچھا. اس زمانے میں حالات تھوڑے بہتر تھے, تو کچھ کپڑے انہوں نے مجھ سے بنوائے. اور پھر جب آئی تھنک جاوید صاحب کو وہ ملنا تھا, پرائڈ آف پرفارمنس ملنا تھا انڈیا میں, پدما بھوشن اوارڈ کہتے ہیں شاید اس کو. تو پھر شبانہ جی نے فون بھی کیا اور کہا کہ جو شیروانی تم نے بنائی ہے وہی جاوید صاحب پہنیں گے. تو ہم کہنا چاہ رہے تھے کہ بڑا اچھا لگا اور بڑی فخر کی بات ہے. تو ایسے تو بہت واقعات ہیں اچھے جو انسان آپ کو جو ہے اپریسیشن دیتا ہے, آپ کو تھوڑا سا کہیں ٹچ بھی کر دیتا ہے. بچپن سے میں بڑا فین رہا ہوں نصرت صاحب کا, اور بڑے میں نے ان کے کانسرٹ دیکھے ان کے زمانے میں, اور عابدہ جی کے بھی, کیونکہ میرا بچپن تھوڑا سا حیدرآباد میں بھی گزرا. تو جہاں ہم رہتے تھے عابدہ پروین بالکل سامنے والے فلیٹ میں رہتی تھی. تو جب وہ ریاض کرتی تھی تو ہمیں سنائی دیتا تھا. بڑے بچے ان سے انامرڈ تھے, اور کیا بات ہے ان کی. تو راحت کے بھی ڈیزائننگ اور سارے میں ہی کرتا ہوں اتنے سالوں سے. تو میں کہتا ہوں کہ جب محنت کرو تو اللہ عزت دیتا ہے. ہاں بے شک وہ تو ہے, محنت تو ضروری ہے. بالکل. اور اگر آپ کی انڈیویجول پرسنالٹی اور آپ کا اپنا کوئی انڈیویجول اسٹائل ہو تو وہ ویسے بھی نظر آتا ہے لوگوں کو, اور اسی سے آپ آگے بڑھتے ہیں. ادھر آپ فلم ڈائریکٹر ہوں, ایکٹر ہوں, ڈیزائنر ہوں, اور کچھ پولیٹیشین بھی ہوں, کچھ بھی ہوں. اگر آپ میں دم ہوگا تو آگے نظر آئیں گے, نہیں تو آپ پیچھے جیسے کھڑے رہتے ہیں بہت سارے کوٹی والے. ہاں وہ تو ان میں آپ بھی کھڑے ہوں گے. صحیح بات ہے. کبھی فلم کے حوالے سے, مطلب آپ فلم میں کبھی فلم کے حوالے سے آپ کا کام کبھی فلم میں نے کافی اس سال انفیکٹ میری پچھلے سال میں میری 3 فلمیں ہیں. پچھلے سال تو خیر نہیں, 3 سال کی بات ہو رہی ہے.
میری 3 فلمیں جو ہٹ گئی ہیں. ہم نے کاسٹیوم ڈیزائن کیا باجی کے لیے, سارا ہمارا کاسٹیوم ڈیزائن ہے. میرا کی جو تھی, میرا کی ثاقب ملک صاحب کی فلم, اس سے پہلے میں پنجاب نہیں جاؤں گا, وہ اس کا سارا ہم نے, وہ بڑی زبردست وہ بڑی ہٹ گئی ہمایوں سعید کی جو تھی. اور بہت سال پہلے ایک فلم تھی جاوید شیخ صاحب کی, کھلے آسمان کے نیچے. اچھا, وہ میرا پہلا وینچر تھا. اچھا, آسٹریلیا میں انہوں نے شوٹ کیا تھا. اس میں میرا جی تھیں اور ثنا تھی. اچھا, اور جاوید صاحب خود بھی تھے اس کے اندر. وہ پھر جوانی پھر نہیں آنی پارٹ 1 وہ بھی ہم نے کی. تو کافی اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے, اتنی تو فلمیں آئی ہیں شہر کے اندر. اتنی تو فلمیں شاید اگر دیکھا جائے تو اچھی فلمیں تو اتنی بھی نہیں آئی. اچھی فلمیں تو بہت ساری آئی ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہٹ ٹائپ فلمیں ہیں وہ ہم نے کر دی. ہاں, وہ لازمی پنجاب نہیں جاؤں گی, میں پنجاب نہیں جاؤں گی, بڑی ہٹ فلم رہی ہے, اور بڑی بہت بڑی فلم تھی. اچھا, اس کو دیکھ کر واقعی لگتا تھا کہ یہ فلم ہے. بالکل, مطلب بہت کم فلمیں ایسی لگی ہیں کہ جن کو دیکھ کر لگے کہ یہ فلم ہے, ورنہ عام طور پہ فلموں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ ڈرامہ بڑی اسکرین پر چل رہا ہے. ہاں, چھوٹا بڑا نہیں, میں پنجاب نہیں رہا, میں فل لگتا ہے کہ فلم ہے. وہ فلم ہے کیونکہ اس کا کاسٹیوم, اس کی پکچرائزیشن, اس کی ایکٹنگ, اس کی تمام چیزیں ایکسپوز کیا گیا, جس طرح وہ سارا دیکھ کر لگتا ہے کہ فلم ہے. وہ ندیم از اے ویری گڈ ڈائریکٹر, وہ ان کا بھی اپنا ایک تجربہ ہے, بالکل ضروری ہے, اور چیزیں بڑی ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ابھی ان فیوچر آپ کے کیا چل رہا ہے؟ ابھی میں کچھ دنوں کے لیے باہر گیا ہوا تو واپس آیا ہوں, اور ابھی میں پی این سی کے بورڈ پہ ہوں آج کل, پاکستان نیشنل کانسل آرٹ اسلام آباد, ان کے بورڈ پہ ہوں. ابھی میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن لاہور, ان کے بورڈ ہے, جس کے چانسلر جو ہے وہ پریزیڈنٹ پاکستان ہے, تو اس بورڈ پہ ہوں. نارملی میں لیکچرز بھی دیتا ہوں آئی بی اے میں, لمز میں, گرینچ میں, سی بی ایم میں, مارکیٹنگ کے, اور لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے چیریٹی بھی ہم کرتے ہیں, کافی چیزیں کرتے ہیں. مجھے زیادہ کیا کہتے ہیں ویلفیئر والی باتیں زیادہ کرنا اچھا نہیں لگتا, کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ فیل ہوتا ہے کہ انسان اگر ساتھ, مگر یہ بھی کہ کہتے ہیں کہ اچھے کام کو جتنا زیادہ پروموٹ کریں اتنا اچھا, تاکہ دوستوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو. ضروری ہے برائی کو جتنا دبائیں اور اچھائی کو جتنا پھیلائیں. آئی تھنک انسان کی اپنی پازیٹیوٹی جو ہے وہ اس کے اپنے کیریکٹر سے نظر آتی ہے. بالکل, وہ تو لازمی ضروری چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھے کام کریں گے تو جب آپ شام کو گھر جائیں گے تو آپ کو فیلنگ بھی اچھی آئے گی. بے شک یہ تو ہے. نیگیٹو کریں گے تو پھر نیگیٹو ہی رہیں گے ساری. اب وہ تو آپ نے دن بھر اگر نیگیٹو کیا اور شام کو جب کہتے ہیں رات کو جب سوئیں گے آپ کو خود فیل ہو رہا ہوگا. یہ تو ہے ایک دن بھر کا آپ کا جو اپنا جو ایک احتساب ہے نا, وہ آپ اگر خود کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نے دن بھر کیا کیا ہے. اور اگر یہ کر لیں, مگر ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ, ہم احتساب دوستوں کا کروانے کے چکر پڑے ہوتے ہیں, اپنا احتساب تو کرتے ہی نہیں, اپنا بھول جاتے ہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کا احتساب کرو, اس کا احتساب کرو, اس کا احتساب کرو. کبھی اپنا احتساب کر لیں تو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کیا ہے. اب دیکھا جائے گا تو ہم ان سے زیادہ احتساب کے خود جو ہے وہ اس وقت ذمہ دار ہو جاتے ہیں اگر ہم سوچیں تو. مگر ہم سوچتے نہیں. ہمارے یہاں تو چاہے پارٹی ہو, سیاسی پارٹی ہو, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, کوئی بھی لوگ ہوں, چاہے کسی طرح کے لوگ ہوں, سب دوستوں کا احتساب, دوستوں پہ انگلی اٹھانے کا موقع جانے نہیں دیتے ہاتھ سے. کہتے ہیں نہیں, بس ان کا احتساب ہونا چاہیے, ان کا احتساب ہونا چاہیے. اپنا بھی دیکھ لیں, جس دن اپنا دیکھ لیں گے اس دن سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ہمارے جو سسٹم میں جو گڑبڑیں چل رہی ہیں ساری گڑبڑ ختم ہو جائیں گی. بڑا سسٹم ہمارے اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کتنا زبردست سسٹم چل رہا ہے اس وقت کہ پورے کراچی کے گٹر ابل رہے ہیں اس وقت. دیکھیں نا, یہ بھی ایک سسٹم ہے نا ہمارے یہاں, تو یہ بھی ایک سسٹم میں دیکھ لیں. تو اللہ کرے کہ یہ سارے سسٹم صحیح ہو جائے. ایک بریک کا وقت آ چکا ہے اور ہم یہ بریک بالکل لیتے ہیں. اس بریک کے بعد دوبارہ پھر ملتے ہیں. 4 بج چکے ہیں, دیکھیں پتہ نہیں چلا 4 بج چکے ہیں. چلیں, اب اس میں کوئی نہ کوئی گانا چلا ہے, نہ کوئی میوزک چلا ہے, نہ کہیں ہم نے بھی کوئی ایسی اور بات کی. صرف ابھی تک یہی باتیں چل رہی ہیں اور کہیں رکے بھی نہیں ہیں, کہیں سوچا بھی نہیں کہ کیا پوچھنا ہے, کیا بات کرنی, کچھ بھی نہیں کیا. میں اس کے باوجود بھی بہرحال جی بالکل آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ تعالی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان جناب دیپک پروانی صاحب موجود ہیں. ایک اجمل شعبی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں اور آج بھی آپ کی ملاقات ہم نے کروائی اور بات ہو رہی ہے اس وقت کچھ فیشن کے حوالے سے اور کچھ ایکٹنگ کے حوالے سے. یہ کہیں دیپک پروانی صاحب جو فیشن کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ایکٹنگ میں بھی بہت آگے ہیں اور ایکٹنگ کے حوالے سے دیکھیں سیما غزل صاحبہ نے ان کو دیکھنے کے بعد کہہ دیا کہ میں پوری کہانی ان پر لکھ دی کہ یہ کہ ڈرامہ کریں گے تو میں لکھوں گی, ورنہ ہوگا نہیں, ڈرامہ ہی نہیں ہوگا. کہتے اور سیما غزل صاحبہ کا نام بڑی بہت سینئر, اور ان کے وہ تو کہتے ہیں پورا خاندان بڑا پڑھا لکھا اور بڑا. زبیر عباسی صاحب ان کے بھائی, پھر ان کا بیٹا اسامہ, وہ کتنا اچھا ڈائریکٹر, فلم تک انہوں نے فلمیں تک بنا لی ماشاءاللہ, زبردست ہے. اور وہ لکھنے والی اور شاعرہ بھی ہیں اور رائٹر بھی اتنی اچھی سیما غزل.
تو بہرحال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں دیپک پروانی صاحب, اور بات کچھ فیشن سے ہو رہی ہے اور فیشن کے حوالے سے بات چل رہی ہے. اچھا, ایکٹنگ کے حوالے سے اس وقت آگے کہیں فلموں میں بھی آپ کو اگر اچھا رول آفر ہوگا اور موڈ ہوگا تو کر لیں گے. ہم تھوڑے موڈی قسم کے آدمی ہیں. ہاں, یہ تو ہے. اگر ٹائم مل جائے تو, اور اگر اچھا آفر ہوا تو وائی ناٹ. اچھا, آپ ویسے کیا سمجھتے ہیں اس وقت ہماری فلم میں جو ہیں, ایک بالکل ایک نیوٹرل ہو کے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ فلم ہماری وہ فلم جو ہے اس وقت فلم ہی بن رہی ہے یا اس فلم کو صرف ایک ڈرامے کو فلمی نام دیا جا رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں فلم کے حوالے سے؟ دیکھیں, پروگریشن کا ایشو ہے اور آپ کے پاس رائٹر کا ایشو ہے, اور کچھ نہیں ہے. سیکنڈ ایشو جو میرے خیال میں ہمارے پاس رہا ہے وہ لینگویج کا رہا ہے, کیونکہ اردو جو ہے بڑی تہذیب کی اور بڑی کیا کہتے ہیں اس کو, اٹس ناٹ اے چھچوری لینگویج, اور اٹس ویری تہذیب والی الفاظ, اور جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں. اور اس کی بڑی اچھی اگزامپل جو ہے فواد خان صاحب کی جو سونم کپور کے ساتھ جو فلم ہے جس میں وہ پرنس بنے ہوئے ہیں, تو وہ ان کے ڈائلاگ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اردو بولتے ہیں. جو انڈیا نے کر دکھایا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ انہوں نے ہندی اور اردو کو مکس کر کے اسکرپٹ لکھا جاتا ہے. جہاں ان کو اچھی غزلوں کی ضرورت ہے وہ اردو استعمال کر لیتے ہیں, اور جہاں پر ان کو ہندی چاہیے ہوتی ہے وہ ہندی استعمال کر لیتے ہیں. تو اس میں ایک فارمیلٹی بھی آ جاتی ہے اور کیجولنس بھی دونوں آ جاتے ہیں. تو ہم اس پہ قوم کی ٹائمنگ اچھی ہے کامیڈی کی, اور ہمیں ان کی ڈائلاگ ڈلیوری, اور آف کورس انڈسٹری اتنی آگے نکل چکی ہے کہ وہ ایک لیول ہی کوئی اور ہو گیا. تو ہمارے پاس بھی ایک تھوڑی سی کیجولنس کی ضرورت ہے فلم کے اندر, اگر اسکرپٹ رائٹر اچھا ہو, کیونکہ ٹرانزیشن جو ہے آپ کا وہ بڑا ریسنٹ ہے کہ چھوٹے پردے سے جو ایکٹرز ہیں وہ بڑے پردے پہ آنا شروع ہوئے ہیں. تھوڑی سی ڈائیکاٹمی ہے, وہ یہی ہے کہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو بڑے پردے کے ایکٹرز جو ہیں وہ بڑے پردے کے ہوتے ہیں, اور چھوٹے پردے کے ایکٹرز جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے پردے. یہ بیسکلی بات ہے بڑی. اور ہمارے پاس وہ ٹرانزیشن جو ہوا ہے وہ چھوٹے پردے کے ایکٹرز جو ہے وہ بڑے پردے پہ آ گئے. ٹھیک ہے, اب اگر وہ ایکٹرز تو آ گئے ہیں چلیں, لیکن سیم وے آپ کا اسکرپٹ رائٹر کیا بڑے پردے کی فلم لکھ سکتا ہے کہ نہیں لکھ سکتا؟ یہاں پر ایک تھوڑی سی گڑبڑ آ جاتی ہے. بالکل. دوسری بات یہ, جو ہمارے سانگ رائٹرز ہیں وہ بھی ہماری ہر چیز بڑی فارمل سی لگتی ہے. جب ڈائلاگ ڈلیوری آتی ہے تو اگر گانے بھی آتے ہیں تو وہ اسٹوپڈ قسم کے نہیں ہوتے, جیسے انڈیا کے گانے تھوڑے اسٹوپڈ قسم کے بھی ہوتے ہیں, ڈھول ٹائپ بھی ہو جاتے ہیں, گانے ٹائپ بھی ہو جاتے ہیں. تو ان کے بعد بڑی ایک ورائٹی ہے اسکرپٹ کے حساب سے گانوں کی. ہمارے پاس تھوڑی سی ریسٹرکشن ہے لینگویج کے حساب سے. اگر ہم اس کو, میں سمجھتا ہوں کہ جب مزہ کرنا ہو تو وہ پنجابی لینگویج میں زیادہ مزہ آتا ہے, جیسے کہ میں پنجاب نہیں جاؤں میں ڈائلاگ ڈلیوری. تو اگر ہم تھوڑا سا یہ کمفرٹ فیکٹر لے آئیں اپنی فلموں میں تو میرے خیال میں فلم جو ہے وہ آگے بہت زیادہ آگے جا سکتی ہے. صحیح بات ہے. اور ہمارے پاس آلسو ڈائلاگ جو ہے وہ وہی آدمی لکھتا ہے جو اسکرپٹ لکھتا ہے, جبکہ آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ ڈائلاگ رائٹر جو ہے وہ سیپریٹ ہوتا ہے, بالکل سیپریٹ ہوتا ہے. وہ ڈائلاگ لکھتا ہی الگ بندہ ہے, وہ اسکرپٹ والا نہیں ہوتا. بالکل, اسکرپٹ والا نے صرف اسکرپٹ لکھ دیا, اس کا کام ختم بس. اور پلے بیک سنگر, جو کہ ایک پلے بیک سنگر الگ ہوتا ہے, اور جو آپ کا جو مین اسٹریم پاپ سنگر ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں پر وہی پاپ سنگر جو ہے وہ پلے بیک سنگر بنا ہوا ہے. اگر آپ کو ایک زمانہ یاد ہوگا, رونا لیلا, میڈم, ان کے زمانے میں سارے پلے بیک سنگر ہوتے تھے. تو دیز آر آل دی ڈفرنسز. حالانکہ نیّر نور صاحبہ فلموں میں گئیں بالکل, مگر وہ اپنے آپ کو انہوں نے فٹ نہیں کیا, اس میں خود واپس آ گئی. وہ کہنے لگے میں وہاں نہیں چل سکتی, کیونکہ وہ ان کا ایک موڈ بھی الگ تھا, ان کا ٹیمپو الگ تھا. جو فلموں میں اتنی کچھ گانے گائے, حالانکہ ہٹ کی رہے وہ سانگ, مگر اس کے باوجود واپس آ گئی. وہ مہناز ہیں, اور دوسرے ناہید اختر ہیں, میڈم ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں, مالا بیگم تھی, وہ سارے وہیں کے لوگ تھے. اچھا, وہ فلموں کے حوالے سے دیکھا جائے کہ آج کی ہماری جو یقیناً جو چھوٹے جو ہماری فلم اسکرین کے اداکار ہیں وہ بڑی اسکرین پر جا رہے ہیں. اچھا, ان کی پرفارمنس میں فرق اس لیے نہیں پڑ رہا کہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. میں نے خود ایک دو فلمیں دیکھنے گیا میں, تو مجھے مزہ نہیں, کیونکہ وہ اتفاق ایسا تھا کہ جب میں گھر سے نکلا, گھر میں 8 بجے ایک ڈرامہ دیکھا, تو ڈرامے میں وہی ایکٹر تھے. اچھا, فلم میں گیا, کہانی تو وہ نہیں تھی مگر ایکٹر وہی تھے. تو وہ عجیب ہی بات, بیکاز آپ کا ڈائریکٹر ڈرامے والا ہے, آپ کے ڈائریکٹر کی ٹرانزیشن بھی تو بڑے پردے پہ ہوئی ہے. ہاں, وہی ہے ساری, وہی. جب تک یہ سیپریٹ نہیں کیا جائے گا, پلس آپ کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے, جیسے وی ایف ایکس فیسلٹیز ہو گئی, یا کیا کہتے ہیں فائٹنگ سیکوینس کی جو آج کل جو باہر, جیسے آپ کو جیکی چین ٹائپ نظر آئیں گے. بالکل صحیح بات ہے. تو ہم وہ, ہمارے پاس اتنی وہ مارکیٹ اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم اس ٹائپ کے انٹرنیشنل ٹیلنٹ کو بلا کے وہ والے افیکٹس کروا سکیں, اسپیشل افیکٹس کروا سکیں, گرین اس کے
کہ اسکرین کے سامنے والے وی ایف ایکس افیکٹس جس کو کہتے ہیں وہ کروا سکیں, تو تھوڑا سا لمیٹڈ اسکوپ ہے. سیکنڈ, آپ کے پاس اگر آپ وہ زمانہ دیکھیں تو سارے سینما توڑ دیا ہے اس زمانے میں. جوبلی کا سینما ٹوٹ گیا تھا, نشاط کا سینما ٹوٹ گیا تھا, پرنس ٹوٹ گیا, اتنے سارے پرانے خوبصورت سینما ہوتے تھے, سارے ٹوٹ گئے. لاہور میں بھی ٹوٹ گئے. اچھا, ہمیشہ کانسنٹریشن انڈسٹری کا ہمیشہ لاہور میں زیادہ رہا, کیونکہ اس زمانے میں بھی پارٹیشن سے پہلے سارے آرٹسٹ اور سب لوگ لاہور میں رہا کرتے تھے. لاہور واز دا کلچرل سٹی. وہ کیونکہ ہماری انڈسٹری ہوئی تھی, ساری انڈسٹری ہوئی تھی ہماری. تو اب آپ کے پاس ریوائول آیا جہاں سینما پھر سے بننے شروع ہوئے, اور انفارچونیٹلی پھر کووڈ آ گیا تو پھر سارے سینما بند ہو گئے. مگر یہ اب سینما بن بھی گئے. کووڈ سے پہلے بھی میں نے دیکھا درمیان میں کہ جب فلمیں آئیں, ایک فلم میں دیکھنے گیا, میں اپنے دوست کے ساتھ گیا دیکھنے, وہ کون سی فلم تھی وہ, ماہرہ خان کی فلم آئی تھی, وہ سپر اسٹار دیکھنے گئے. تو وہاں دیکھنے گئے, میں آپ یقین کریں میرے خیال پہلا شو تھا, یہ دوسرا تھا جس میں وہ لانچ ہوئی ہے وہ. اور پورے سینما ہاؤس میں ہم 2 آدمی کو ملا کے 15 لوگ تھے. تو وہ کیسی, مطلب کیا وہ, اچھا جو 15 ہم 2 کو چھوڑ کے 13 لوگوں کا بھی جو شور شرابہ تھا وہی بتا رہا تھا, اب یہ کیا, یہ کون سی فلم ہے, کیسی فلم ہے, کہاں کی فلم ہے, یہ کون سی, کون کرے اس کو فلم ہے, یہ ٹائم لگے گا. تو وہ مطلب حالانکہ اس میں وہ سب کچھ تھا, مگر مجھے بھی فلم مل لگی. وہ ہم بھی آدھی فلم چھوڑ کے آ گئے. دیکھیے میرا ایک بڑا سمپل سا لاجک ہے, جب کوئی مزے کا گانا کمپوز کر کے آتا ہے اور اگر وہ میرے پاس غلطی سے آ جائیں تو میں صرف ایک ہی سوال کرتا ہوں اس سے, میں کہ میری بات سنو, سی وی یو پہ ہٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ سر کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کہا اگر سی وی یو پہ گاڑی پہ نہیں چل رہا گانا تو بیٹا گانا بھی گیا اور فلم بھی گئی. بڑی سمپل سی بات. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو جہاں پر ہم ایک مارکیٹ میں آ گئے, وہاں پر جہاں میوزک جو ہے وہ الگ اس کی ایک سیلنگ ہوتی ہے, فلم کی ایک الگ ہوتی ہے, رائٹس کے حساب سے ہر چیز ہوتی ہے. تو لوگوں کو اٹریکٹ کیا کرتا ہے؟ پہلی بات جو آپ کا ٹریلر نہیں اٹریکٹ کرتا, گانا اٹریکٹ کرتا ہے. بالکل یار گانا بڑا اچھا تھا, میں یہ فلم دیکھنے جاؤں گا, گانا بڑا اچھا تھا, پکچر سے پہلے گانے آتے ہیں مارکیٹ میں, اور گانے جب ہٹ ہو جاتے ہیں لوگ اس گانے میں جیسے فلم دیکھتے ہیں. تھینک یو. اور ماضی میں بھی یہی رہا ہے بالکل, کہ ہمیشہ سے آپ دیکھیں, چاہے وہ کسی بھی, چاہے آپ لالی ووڈ دیکھیں یا ہالی ووڈ دیکھیں یا بالی ووڈ دیکھیں, مطلب میوزک پہلے لانچ ہوتا ہے, اور میوزک کے بعد لوگ اس میوزک کی وجہ سے لوگ فلم کا انتظار کرتے ہیں. بالکل, کہ کب آئے گی. ماضی میں رہا یہ, مگر اب ہمارے یہاں بس بہرحال جی کیا کہہ سکتے ہیں. آپ اس حساب سے سوچیں کہ آپ کو پچھلے 10 سالوں میں جو فلمیں آئی ہیں پاکستان میں, کوئی گانا یاد ہے؟ کوئی بھی یاد نہیں. There you go. اور جبکہ آج سے 70 سال پرانی فلموں کے گانے ابھی بھی یاد ہیں. بالکل, ابھی بھی یاد ہے, اور پورے لوگوں کو بھی پورے گانے, مطلب گانے کا ذرا سا اس کا اگر کہتے ہیں ذرا سا ایک اس گانے کو ہم پلے کرتے ہیں, ذرا سا ایک انٹرو ہوتا ہے تو لوگ فوراً گانا بتاتے ہیں یہ فلانا گانا ہے. بالکل. تو یہ بات ہے کہ وہ بات ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ پہلے کا میوزک اور آج کی میوزک میں یہی فرق ہے کہ وہ میوزک آج بھی یاد ہے, اور آج کا میوزک ہم پلے کرتے ہیں, ایک پروگرام 2 گھنٹے پہلے پلے کر 2 گھنٹے میں یاد نہیں ہوتا کون سا گانا چلایا تھا, یاد ہی نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے. اچھا فیشن میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فیشن میں ہمارا جو اس وقت ہمارا جو پاکستان ہے وہ فیشن میں پوری دنیا میں کون سے نمبر پر آ رہا ہے, کہاں پر اس وقت موجود ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اگر فیشن کو تو ہم اس حساب سے نہیں دیکھیں گے, لیکن ہاں ایکسپورٹ کے حساب سے ہمارے ایکسپورٹس اپ ہیں, کیونکہ ہمیشہ کمپٹیشن جو رہا ہے وہ ہمیشہ انڈیا, ویتنام, بنگلہ دیش اور پاکستان اس ریجن میں رہا ہے. جو ابھی تو کچھ نئے سینکشنز جو چائنا کے اوپر لگائے گئے ہیں مینوفیکچرنگ کے اوپر, تو اسے پاکستان کو بہت بڑا بوسٹ ملا ہے. پچھلے 2 سال میں جتنی مشینری امپورٹ ہوئی ہے, ٹیکسٹائل مشینری امپورٹ ہوئی ہے, اس کے حساب سے جو اگلا فیوچر جو ہے وہ بہت برائٹ ہے. اب انفارچونیٹلی جو بات سننے میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ شاید میں بھی کوئی امریکن سینکشنز لگنے والے ہیں. لوگوں نے یہ کل رات پرسوں رات کی اڑتی خبر ہے کہ وہ افغانستان کی وجہ سے ہیں کچھ. اگر ویسا کچھ نہیں ہوتا تو میرے خیال میں یہ سال اور اگلا سال جو ہے وہ پاکستانی ایکسپورٹ کے لیے, اسپیشلی گارمنٹس کے لیے بہت اچھا گزرے گا. صحیح رہے گا. بہت اچھا. اچھا فیشن میں کیا کہتے ہیں ہمارے ملک میں اس وقت کیا رجحان, کیا ہمارے فیشن کا کیا رجحان؟ فیشن میں آپ کے پاس ہم کہاں تک ہیں؟ نہیں, فیشن میں آپ بہت آگے نکل چکے ہیں, کیونکہ آپ کی ڈومیسٹک مارکیٹ جو ہے وہ بہت ہی عروج پہ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ابھی بھی اس مارکیٹ میں جو ہے وہ تقریباً 40% پوٹینشیل ہے, کیونکہ آپ کا جو ریٹیل جو ہے وہ صرف مین اسٹریم سٹیز میں چل رہا ہے. کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, حیدرآباد, بڑی سٹیز. ہاں, ابھی وہ اس کی پینیٹریشن جیسے فلم کی یا سینما کی چھوٹی سٹیز کی پینیٹریشن نہیں ہوئی, تو ویسے ابھی فیشن کی بھی چھوٹی سٹیز میں پینیٹریشن اتنی نہیں ہے. پلس لوگ سمجھ چکے ہیں کہ جی کہ پرائس پوائنٹ کے حساب سے کہ جی وہ کس شہر میں کیا چلے گا اور کس شہر میں کون سی پرائس کی چیز ہونی چاہیے, اور مہنگی چیز نہیں ہونی چاہیے, سستی ہونی چاہیے, اس پرائس پہ مڈ مارکیٹ ہونی چاہیے, لو مارکیٹ ہونی چاہیے. تو اس کے حساب سے میرے خیال میں اگلے 5-6 سال جو ہے بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے.
میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے حساب سے ایون ٹیکس جنریشن کے حساب سے کوئی 30 to 40% زیادہ ہی ہوگی اگلے سال. اچھا, آپ نے کبھی مڈل کلاس لوگوں کے لیے کوئی ڈیزائن کیا, کوئی ایسی چیز نکالی, یا کبھی آپ نے کوئی آئیڈیا دیا کسی اس کو انڈسٹری کو کہ جو مڈل کلاس لازمی ایک ہائی, اور ہماری کلاس 3 کلاس آ جاتی ہے ہماری, تو ان کے لیے کیا لازمی ہائی سے نیچے والی بچا؟ تو ہم نے بہت سال لان بھی کی جو کہ 4-5 ہزار روپے کی پرائسنگ کی ہوتی تھی, 3,000 روپے کی, بہت سال کی ہم نے, کوئی 6 سال ہمیں لان کی, اور وہ میس مارکیٹ کے لیے تھی اور سب خرید سکتے ہیں, کوئی بھی کلاس خرید سکتی ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. پھر ہمارے پاس ایک لائن تھی ڈی فلاسفی کے نام سے, وہ ہم نے کوئی 15 سال چلائی, وہ بھی 3,000 سے 7,000 روپے کی لائن ہوتی تھی, وہ بھی ہم نے چلائی بہت سال. اب جیسے میں کیا کہتے ہیں جیسے بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں تو ابھی بھی جوان ہے بھرپور, جیسے ڈاکٹر خرم نے کہا کہ آپ کیا کر دیکھیں ماشاء اللہ سے ابھی بھی آپ نکھرے ہوئے چہرے پہ چمک جو ہے وہ نمایاں ہو رہی ہے. اللہ کا شکر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو وہ ٹائم آ گیا ہے کہ نام اتنا بڑا ہے کہ ہم اب زیادہ تر جو ہے وہ گروم ویئر اور برائڈل ویئر اس ٹائپ کی چیزیں کرتے ہیں, لیکن میں نے شروع تو اسی سے کیا تھا. 1,500 سے 3,000 روپے, 1,800 شرٹیں, پینٹیں, شلوار قمیض, میں یہی بناتا تھا اس زمانے میں. تو میرے لیے کبھی وہ نہیں ہو رہا کہ وہ مجھے صرف ہائی کلاس پروڈکٹ ہی بنانا ہے یا مجھے صرف لو کلاس پروڈکٹ بنانا ہے. میں ڈیزائنر ہوں بھائی, میں کچھ بھی بنا سکتا ہوں. ہاں, کچھ بھی بنا سکتے, صحیح بات ہے. تو یہ سارے ایکسپیریمنٹ ہم کر چکے ہیں. مگر یہ آپ نے اس وقت بنائی تھی, حالانکہ اس کی ضرورت اب پڑ رہی ہے, کیونکہ جتنی مہنگائی ہو رہی ہے اس حساب سے اب ہماری جو ہے وہ مڈل یا لوور کلاس کو ان اماؤنٹ کے حساب سے چیزیں اب ضرورت ہے. ایکچولی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب تو آمدنی ہے نہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لو پرائس پروڈکٹ بناتے ہیں یا مڈ پرائس پروڈکٹ بناتے ہیں تو آپ کو پھر دکان بھی اتنے ہی کھولنے پڑتے ہیں. ہاں بھی تو ہے, اس کا انفراسٹرکچر ہے, اس کا ایک پورا, کہ اگر 40, 50 یا 30 دکانوں میں پروڈکٹ نہیں جائے گی تو آپ کو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا. بالکل, یہ تو ہے, یہ تو ضروری ہے. تو ہم نے وہ ٹرائی کیا اور پھر میرا موڈ ہی نہیں ہوا کہ میں اس کو سنبھال نہیں پایا ایکچولی, اور میں نے کہا میں اتنا یہ تو اچھا بلا میں لوڈ زیادہ بڑھ جاتا ہے, اچھا بلا میں 8 گھنٹے کام کرتا ہوں, میں 14 گھنٹے کام اب نہیں کر سکتا. تو پھر ہم نے وہ کافی ہم نے لاہور میں دکان بند کی, ہم نے حیدرآباد میں بند کی, ہم نے اسلام آباد میں بند کی, ڈولمن مال میں ہم نے بند کی, کافی دکانیں ہم نے پھر بند کی اپنی, اور ماشاء اللہ پھر اس بزنس کو ریسیٹ کیا, اور اب اللہ کا شکر ہے واپس بیک آن ٹریک. تو پاکستان سے باہر جو ہے ماشاء اللہ جاتے ہی رہتے ہیں آپ تو. ویسے تو پاکستان سے باہر جو ہے وہ آپ کی جو پاکستان کی آپ پوچھ رہے تھے نا, فیشن کی جو پریزنس ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے آن ریٹیل, آن لائن جس کو آپ کہہ لیں. اب تو یہ حالات ہو گئے ہیں کہ باہر کے کافی اسٹورز اور بڑے بڑے مالز اور بڑی بڑی جو دکانیں ہیں وہ بھی کووڈ کی وجہ سے بند ہو گئی ہیں. صحیح بات. کافی برانڈس نے بینکرپسی فائل کر دی ہے, جیسے گیپ نے کافی اسٹور بند کر دیے ہیں, نارتھ اسٹرام نے بند کر دیے ہیں, کافی جے سی پینی نے بند کر دی ہیں, میسیز نے بند کر دی ہیں. تو وہ ان کا بھی رجحان آن لائن جو فیوچر میں دیکھتا ہوں کسی بھی بزنس کا, میں کہوں گا کہ ایک وہ کنوینئنس آ گئی ہے اسمارٹ فون کی. بالکل صحیح بات ہے. تو اب ہم سارا آن لائن لے کے جا رہے ہیں کہ ہم اس کو آن لائن پش کر سکیں, بیکاز پھر دنیا کو ایکسیسیبلٹی مل جاتی ہے اس کو. جی صحیح. چلے ایک چھوٹی سی بریک وقت آگے, کیونکہ 4:16 ہو چکے ہیں بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ پھر ملتے ہیں. اور بس اسی طرح ہوتا ہے, دیکھیں اس طرح کے کاموں میں اور بات کہاں سے نکلی اور کہاں پہنچ چکی ہے. جی جناب, آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ملاقات FM پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے, اور میں ہوں اجمل خان شوبی. ہمارے ساتھ موجود ہمارے معزز مہمان دیپک پروانی صاحب, اور بڑی خوشی کی بات ہے آج واقعی جتنے سارے پروگرام ہمارے ان سے تھوڑا سا ہٹ کے آج کا پروگرام ہمارا فیشن کے حوالے سے, کچھ میوزک کے حوالے سے بات بھی ہو گئی اس میں, اور ساری باتیں اس میں شامل ہو گئی ہیں. اور دیپک صاحب کا تجربہ آج پتہ چل رہا ہے کہ صرف فیشن ڈیزائنر نہیں, ایکٹنگ بھی بہت اچھی ہے, اور اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ بے شمار جو ہے وہ اس حوالے سے کتنے انہوں نے کام کیا, ڈرامے کر لیے. آپ نے دیکھا ہوگا, کہیں نہ کہیں دیکھا ضرور ہوگا بہت سارے, ورنہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ڈرامے جو بتائے ہیں اس وقت. آپ صرف نام لکھیں گے دیپک صاحب کا, دیپک پروانی, آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو گوگل خود بتائے گا آپ کو کہ دیپک صاحب نے کیا 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 ہے, اور پورے دن میں ماشاء اللہ کیا 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 ہے. ایک جانی بجانی شخص ہمارے ملک کی, اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہے وہ عزت دی ماشاء اللہ, اور اس کے علاوہ فن بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار دیا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں دیپک صاحب. وقت جو ہے وہ 4:20 ہو چکے ہیں, اور دیکھیں کہ ہم نے پروگرام شروع کیا اور 4:20 ہو گئے بغیر کسی میوزک کے. بات تو آپ نے صحیح کہی, بالکل. میں نے آتے پوچھا تھا کہ جی مجھے اپنے فیوریٹ گانے بتانے پڑیں گے جس پہ آپ بیچ میں بریک لیں گے. انہوں نے کوئی گانے نہیں ہوتے اس شو کے اندر, پوری آپ کو بات کرنی پڑے گی پوری. اور جب بات دیکھیں
اور بات سے بات نکل ہی رہی ہے. بالکل. کہیں ایسا نہیں ہو رہا کہ میں سوچ رہا ہوں, کہیں ایسا نہیں ہو رہا کہ آپ سوچ رہے ہوں. بالکل. کہیں بھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہو رہا. خیر بہرحال جی, اور کہیں ایسا بھی نہیں ہو رہا کہ آپ کہیں ہمیں چھوڑ کر گئے ہوں, آپ بھی یہیں موجود ہیں. اور یہ شو یقیناً آپ فیس بک پر لائیو دیکھ رہے ہیں, ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کی, اور FM پاکستان کے یوٹیوب چینل پر بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں اس کو, اور آپ جب چاہے دیکھ سکتے ہیں. اب تھوڑا سا آسانی یہ ہو گئی ریڈیو کو, پہلے ریڈیو پہ آپ سنتے تھے تو وہ ریپیٹ نہیں ہوتا تھا, لازمی آڈیو تو ابھی بھی ریپیٹ نہیں ہوتی, مگر اب آسانی یہ ہے کہ جب ویڈیو ہوتی ہے تو آپ ہمارے پیج پر یا ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ جب چاہے اس کو بعد میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, گاہے بگاہے دیکھ رہے ہوتے ہیں سکون سے. بہت سارے لوگ اس لیے بھی نہیں سنتے یا دیکھتے, کہتے چلو یار بعد میں آرام سے دیکھ لیں گے. تو یہ بڑا آسانی ہو گئی ہے. تو یہ آسانی صرف آپ کی وجہ سے, کیوں کہ یہ صرف آج ہم اس دور میں پہنچے ہوئے تو یہ آسانی ہوئی ہمیں, ورنہ اگر آج سے 20 سال پہلے جاتے تو یہ سہولت نہیں تھی. ہمارے پاس نہ کمپیوٹر تھا, نہ موبائل تھا, نہ یہ تمام چیزیں, انٹرنیٹ تھا ہمارے پاس, کچھ بھی نہیں تھا, نہ کیمرے, یہ تمام چیزیں کہاں تھی ہمارے پاس, کچھ نہیں تھا. دو سمپل کیمرے ہوتے تھے, بس ہوتا تھا جو کر لیا. تو یہ سب کچھ نہیں. تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو نئے وقت میں ڈھالتے ہیں اور دھیرے دھیرے اپنے ہر قدم کو اب ڈھالتے چلے جائیں گے اور آگے بڑھاتے چلے جائیں گے, تو یقیناً ہر نئے قدم میں کچھ نہ کوئی تبدیلی ہوگی. مگر اس تبدیلی کے لیے آپ کو ذہنی طور پر خود کو بھی تیار کرنا ہوگا, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم یہ سوچ کر اپنا اگلا قدم بڑھا دیں کہ جو ہم آج ہیں وہی ہم نے کل رہنا ہے, تو کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے. تو سوچ کو بدلنے سے سب کچھ ہوتا ہے, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. ساری قومیں, دنیا بھر کی قومیں ترقی کیوں کرتی ہیں کہ جب وہ ترقی کا سوچتی ہیں, اور ترقی کے لیے سوچنے کے بعد اپنا ٹارگیٹ اچیو کرتی ہیں اور پہنچتی ہیں تو ٹارگیٹ پہنچ جاتی ہوں. یہ چیز ہوتی ہے. ورنہ تو اگر نہیں سوچے تو ہم بھی آج وہیں ہوتے, اور جہاں پر آج سے ہم 72 سال پہلے تھے, ہمارے آباء و اجداد جہاں تھے ہم وہی ہوتے. وہی لالٹین سے چراغ جلا کر لکڑی کے چولہے بھی ابھی بھی کہیں جل رہے ہوں گے, یقیناً جل رہے ہوں گے, مگر وہ کچھ جگہ ایسے انٹیریئر میں جائیں تو کچھ جگہ ایسی ہوگی جہاں کچے چولہے بنے, مٹی کے چولہے بنے ہوتے ہیں, لکڑی جل رہی ہوتی ہیں, اور وہ الٹا توا ہوتا رکھا ہوا, اور اس پہ مٹی کی ہانڈیوں میں کھانے بن رہے ہوتے ہیں. کیا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ. اچھا, ان کا ٹیسٹ بھی بڑا الگ ہے, وہ تو مزیدار بھی الگ ہی ہوتا ہے. تو وہ کبھی اس ماحول میں جانا ہوا کبھی؟ جی بالکل. بچپن میں تو ہمیں جب ہم گاؤں میں رہتے تھے تو ہم ایپر خاص سے بلانگ کرتے. اچھا. تو ہماری زمینوں پہ یہی ہوتا تھا, تو ہم جب جایا کرتے تھے تو وہاں تو مجھے یاد ہے بھی گوبر والی گیس ہوتی تھی, اور کبھی کبھی اس پہ بھی کھانا بنایا جاتا تھا. تو میرے خیال میں انسان جو ہے وہ بڑا کریٹیو آدمی ہے, کہیں نہ کہیں سے وہ اپنا آپشن نکال ہی لیتا ہے کہ بنانا کیسے اور سروائیو کیسے کرنا ہے. تو یہ تو میں نے بچپن میں بہت دیکھا ہے. ہاں, وہ اور پھر بچپن میں وہ دیکھیں چولہوں میں جو یہی گوبر کے اپلے جو بنتے تھے بنا کے, ان کو جو ہے وہ خواتین اس کو سکھا دیتی تھی, بلو کلر کی گیس, پھر اس سے گیس نکلتی تھی, پھر وہ بنتا تھا. پھر لکڑی کے چولہے پہ لکڑی بنا کے توے, الٹا توا ہوتا تھا ایسے بنا ہوا, اس کے اوپر لگتی تھی چپاتی ایسے زبردست, جو آج ہم جس کو یہاں پر جو ہے وہ کون سی چپاتی رومالی روٹی کہتے ہیں, ہاں پتہ نہیں کہتے ہیں, وہ جو روٹی ہم اسپیشلی لینے جاتے ہیں, جبکہ وہ روٹی اور اس وقت کی روٹی بڑا فرق ہوتا ہے, زمین آسمان فرق. مٹی کی ہانڈی میں جو کھانے بنتے تھے جو, اور وہ اس کا ٹیسٹ الگ ہے. اب آج جو ہے وہ گیس کے چولہے پہ کھانا بنتا ہے, اس کا ٹیسٹ بھی وہ نہیں ہوتا. چیزیں ساری فرق, یہی تو فرق ہے. اور جب نلکے کا پانی بھی ہینڈ پمپ سے پانی نکال کے پیتے تھے, اچھا وہ پانی کتنا, مطلب اس پانی میں اور آج کے پانی میں کتنا فرق ہے. نہیں, ہم تو ٹیوب ویل پہ نہانے جاتے تھے. بالکل یہی ہے. یہی بچپن. وہ ایک آپ نے شاید سنا ہو کبھی, عطا اللہ صاحب کا ایک بڑا مشہور سا گانا ہے, وہ اپنا گراں ہوئے طوطا دی چھاؤں ہوئے, شاید سنا ہوگا. میں عموماً کبھی پلے کرتا ہوں, اور میں یہ ساری چیزیں ڈیفائن کر کے اس میں ساری کتنی زبردست چیزیں انہوں نے پورے اس ماحول کو ایسا مطلب کلیئر کر کے بتا دیا کہ طوطا دی چھاؤں ہوئے, وان دی منجے ہوئے, سر تلے باؤں ہوئے, بائن کی چارپائی ہو, شہتوت کا درخت ہو, کھلی فضا ہو, اور پھر ایسا وہ ماحول. اس کو سنے تو مطلب ذہنی آنکھیں بند کر کے میں جب سنتا ہوں اس کو, جب میں پلے کرتا ہوں پروگرام میں, تو میں واقعی وہیں پر ہوتا ہوں. کیا زبردست ہوتا ہے. خیر بہرحال جی, اور اب یوں کرتے ہیں کہ وقت ہمارے پاس بڑا مختصر ابھی تو ہے, اور ہم انشاءاللہ 4:45 بجے تک ہم ہیں آپ کے ساتھ موجود ہیں, 4:45 تک انشاءاللہ موجود ہیں آپ کے ساتھ. اور اچھا, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ فیشن کے حوالے سے ہماری جو جنریشن اس وقت ہمیں سن بھی رہی ہوگی اور اس پروگرام کو دیکھے ہوئی, آپ ان کو کیا گائیڈ کرتے کہ فیشن کے آج کے حوالے سے انہیں کہاں تک جانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے ایسا, تاکہ اپنے آپ کو وہ آگے بھی بڑھا سکیں اور اپنے پیچھے جو ہے اپنے آباء و اجداد کے کو ناراض بھی نہ کر سکیں, اور آگے صحیح طور پر بڑھ بھی سکیں. ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کچھ لوگ گھر سے بڑے وہ بھی ہوتے ہیں, اور بڑے ان کو ڈانٹیں بھی سننی پڑتی ہیں, مگر وہ تو کچھ ایسا کیا کریں. وہ میرے خیال میں آج کل کے زمانے میں جہاں ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اسمارٹ فونز آ گئے ہیں, آپ لوگ ہر چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اتنے تو آپ بھی کیا کہتے ہیں اسمارٹ ہیں کہ اپنی زندگی کے ڈیسیشنز خود لے سکے. صحیح بات ہے. ہر ڈیسیشن
فیشن پہ نہیں لی جاتی, ہر ڈیسیشن زندگی پہ لی جاتی ہے, اور آپ اپنی زندگی کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے کہا پہلے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ جی انگریزی نہ پڑھو کیونکہ وہ تمہاری زبان نہیں ہے, میں کہوں گا کہ جی انگریزی ضرور پڑھو کیونکہ وہ ایک گلوبل کمیونیکیشن کی لینگویج ہے. اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوں تو میں تو یہ بھی کہوں گا کہ مینڈرن بھی سیکھو, کیونکہ اگر چائنا کے ساتھ اتنا کام ہو رہا ہے سی پیک کا, تو وہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے. اگر آپ کو مینڈرن آتی ہو تو آپ کیا کیا جابس باہر مل سکتی ہیں. انفیکٹ سی پیک کے اندر آپ کو کیا جابس مل جائیں گی, بیکاز ہم چائنیز زبان نہیں سمجھتے, وہ ہماری زبان نہیں سمجھتے. تو انسان جو بھی کچھ کرے اپنی بہتری کے لیے کرے, کیونکہ وہ اپنے لیے کر رہا ہے, کسی کا نقصان تو نہیں کر رہا اور نہ کسی کو دکھ دے رہا ہے یا کسی کو. باقی رہی کہ ماں باپ کیا کہتے ہیں, تو میرے خیال میں ایک دو دفعہ کوئی لال شرٹ ورٹ پہن لیں تو ماں باپ بھی عادی ہو جائے. کیا بات ہے, اور آگے بڑھے. زبردست, کیا بات کی, واہ واہ زبردست بھائی, ایک آدھ بار پہنے کے خود عادی ہو جائیں گے وہ. یہ واہ واہ زبردست, واہ بڑی خوبصورت بات کی, بہت زبردست بات کی. یہ ہوتی دیکھیں بات کہ سمجھایا بھی تو کس طرح سمجھایا آپ کو, بڑی زبردست بات ہے. اچھا, بہت ساری جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہوتا تو ہے, کرتے لوگ کرتے بھی ہیں, مگر کبھی ماں باپ کی وجہ سے تھوڑا سا پھر وہ خود پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. ہماری آج کی جنریشن وہ بھی, کیونکہ تھوڑا سا وہی بات ہے کہ پریشر آتا ہے کہ اچھا یہ ہے تو نہیں, میں کہوں گا کہ ہم بھی یہ کرتے تھے. میں بھی اپنے زمانے میں بچپن میں بیگ میں چیزیں لے کے جاتا تھا, پھر جا کے میں اتار دیتا تھا. ہمارے زمانے میں نیون لیسز آئیں تو ہم نے نیون لیسز بھی پہنی, اور ہمارے زمانے میں سواچ گھڑی آیا کرتی تھی جو سب کو چاہیے ہوتی تھی, سارے پہنتے تھے. پھر ریباک کے جوتے آئے تو وہ بھی بڑے مہنگے ہوتے تھے, تو پھر اور اسکول میں الاؤ نہیں ہوتے تھے ریباک والے جوتے پہننا, باٹا کے پی ٹی شوز الاؤ ہوتے تھے. تو ہم بھی بریک میں دکھانے کے لیے سب کو بیگ میں جوتے رکھتے تھے, پھر بریک میں چینج کرتے تھے, پھر دکھاتے تھے کہ دیکھو ہم نے یار ریباک خریدا ہے. بھائی کیا بات ہے, تو یہ ہر کوئی کرتا ہے کالج اور اسکول میں. اوکے, یہ تو کیا کہتے ہیں زندگی کا پارٹ ہے, زندگی کی پارٹ ہے, پارٹ آف لائف ہے. بالکل مستی مذاق کرنے کے لیے یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں ساتھ. بالکل صحیح بات ہے, یہ بالکل حقیقت ہے. باقی اب شلوار اور پجامے پہ رہ جاؤ گے تو پھر زندگی یہی گزر جائے گی, شلوار اور پجامے اتارتے اتارتے. کیا بات ہے, زبردست, واہ 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 واہ. یہ کام کی, یہ پنچ لائن آپ کی, یہ پنچ لائن ہے بھائی. آج کی پنچ لائن یہی ہے, شلوار و پجامے میں رہ جاؤ گے تو شلوار و پجامے اتارتے رہ جاؤ گے بس, اور کچھ نہیں ہوگا. اس سے آگے نکلو, سوچو اس سے آگے نکلنے کی سوچو. شلوار پجامے تک نہیں رہو. شلوار پجامہ اپنے وقت تک صحیح ہے, وہ ایک مطلب 24 گھنٹے میں کہیں ایک پارٹ ایسا بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہیں آپ کو پرفارم کرنا پڑ جائے, شلوار پجامہ پہننا پڑ جائے, مگر مستقبل کی بات نہیں ہے, باتیں وقت کے ساتھ ساتھ ہے اور ہونا بھی چاہیے. صحیح ہے. اچھا, آج کل ہمارے یہاں اصل میں زیادہ تر لوگ ہمارے یہاں پتہ آپ کو ہوتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں, بس وہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. تو وہ سوشل میڈیا نے ایک تو کیا آپ کیا کہتے ہیں, سوشل میڈیا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. ہمیں کیونکہ اس پہ بہت کچھ صحیح بھی ہے, بہت غلط بھی. میں تو سمجھتا ہوں سوشل میڈیا نے دماغ کی کھچڑی بنائی. یہ صحیح بات جو میں کہنے والا تھا. کوئی کانسنٹریشن سپین نہیں ہے, نیوز فیڈ سے دیکھنے سارے, کسی کو یہ یاد نہیں ہے, اور لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا. جو کہ میں کہوں گا کہ یار ہمارے زمانے میں کتابیں پڑھی جاتی تھیں, ہم لائبریری میں جاتے تھے کتابیں لینے کے لیے, 2 3 گھنٹے ہم اس پہ کیا کہتے ہیں ڈائجسٹ پڑھتے تھے, انگلش ڈائجسٹ پڑھتے تھے, اردو ڈائجسٹ پڑھتے تھے, تو اچھا لگتا تھا. اب تو آپ لوگ خالی تصویریں دیکھتے ہیں خالی, اور بنا سوچے سمجھے بغیر اس پہ کامنٹ کر دیتے ہیں نیچے. ٹھیک ہے, بڑا آسان ہو گیا ہے کہ بھائی چھوٹا سا ٹائپ کر کے سینڈ کر دینا. لیکن آپ کی ایک مورل رسپانسبلٹی بھی ہے اس کے اوپر کہ پہلے اس کو سمجھو, اس کو سیکھو, یا اس سے کیا حاصل کر رہے ہو یہ بھی سوچو. ہر چیز جو ہے وہ فن اینڈ گیمز نہیں ہوتی. اوکے, ایک وقت ہوتا ہے فن اینڈ گیمز کا, ایک وقت ہوتا ہے زندگی کو تھوڑا سیریس لینے کا. تو مجھے تو سوشل میڈیا جو ہے وہ زیادہ اتنا سمجھ نہیں آتا کہ وہ بچے جو ہے وہ ٹک ٹاک اسٹار کرو, جو چلو ٹھیک ہے کرو جو کرو, گاؤں میں بیٹھے ہو بور ہو رہے ہو, چلو چھلانگے مار رہے ہو, جو کچھ بھی کر رہے ہو, ہم سب ہنس لیتے ہیں اس کے اوپر, بڑا مزہ بھی آتا ہے. بٹ زندگی تھوڑی سی اس سے سیریس ہے, اور تھوڑی رسپانسبلٹی آپ کو خود لینی چاہیے کہ کسی کو نقصان نہ ہو, کسی کو کیا کہتے ہیں درد نہ ہو, یا کسی کو برا نہ لگے, اور یہ چیزیں جو ہے وہ کنسیڈر کرنی چاہیے. ایک بات جو میں جاتے جاتے کہنا چاہوں گا, اگر آپ اپنا فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو میرے خیال میں دا بیسٹ پرسنالٹی ٹو لرن فرام, ریئلی دا بیسٹ پرسنالٹی, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں ٹیلی ویژن پہ ہوں یا ریڈیو پہ ہوں, میرے خیال میں قائد اعظم محمد علی جناح از اے گریٹ پرسنالٹی ٹو لک ایٹ ایز این انسپریشن. چلے بالکل, گفتگو ہماری ابھی تو ہے 15 منٹ ہے ہمارے پاس, ایک بریک لیتے ہیں. ضرور, اب بریک کے بعد انشاءاللہ ہم 4:45 تک آپ کے ساتھ ہیں, اور ابھی 4:30 ہو رہے ہیں انشاءاللہ. اور ایک بڑا زبردست سا میسج جو ہے وہ یقیناً پھر ہمیں دیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے, اور پورے تمام لوگوں کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھیں گے اور سنیں گے, وہ یقیناً جو وہ پھر
جی جناب، یہ آخری ہمارے پروگرام کی بریک تھی اور اب پروگرام کے ہم آخری حصے میں موجود ہیں اور وقت جو ہے وہ 4 تقریباً 32 ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ہم 4:45 4:45 تک آپ کے ساتھ موجود ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہمارے معزز مہمان جناب دیپک پروانی صاحب ہیں اور دیپک پروانی صاحب سے بڑی اچھی گفتگو رہی. بڑی سب سے پہلے بتائیں کہ یہ جو وقت اتنا گزرا کیسا، آپ یہ بتائیں، پہلے تو یہ بتائیں، آپ آخری لمحات ہیں ہمارے. تو میرے خیال میں بڑا اچھا گزرا. آپ کو مزہ نہیں آیا؟ سر مجھے تو اتنا مزہ آیا کہ میں آپ کو کچھ بتا ہی نہیں سکتا. آپ کو یہ یادگار پروگرام ہے، آپ کے ساتھ بڑا یادگار پروگرام، میرا بڑا یادگار پروگرام. اس لیے کہ حقیقت یہ کہ آپ سے اتنی زیادہ گفتگو رہی بھی نہیں، میں اتنی ملاقات بھی نہیں ہوئی آپ سے. اور 1-2 بار پہلے کہیں ہوئی تھی، کسی شو وغیرہ میں کہیں ملاقات ہوئی آپ سے، مگر وہ اتنا زیادہ انٹروڈکشن نہیں ہوا تھا. مگر آج جو آپ سے بڑی تفصیلی بات بھی ہو گئی. بڑا اچھا، مطلب آپ کو اس وقت اور آج کے بڑا میں نے چینج پایا، بڑا ہمبل آپ کو، بڑا ماشاءاللہ. میں جو سوچ رہا تھا، کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ یار دیپک صاحب تو یوں ہیں، دیپک صاحب تو یوں ہیں، مگر میں نے آج میں نے جب پہلی بار آپ کو، جب کل میری آپ سے بات ہوئی، بہت عرصے سے پہلے 2 بار ہو چکی تھی آپ سے بات، میں آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا اسی پروگرام کے حوالے سے. مگر کل میری بات ہوئی تو میں وہ پہلی بار بات کرنے کے بعد ہی میں بالکل وہ تمام چیزیں ریموو ہو چکی. میں نے کہا یار یہ لوگوں کا، یہ اصل میں یہی بات ہے لوگوں کی کہ کیا کہا تھا انہوں نے، بدنام نہ ہوگی تو نام کیسے، نام نہ ہوگا. بالکل بدنام، اصل میں بدنامی جو شہرت کا دوسرا نام ہے نا. بالکل بدنامی وہ عام طور پہ مجھے لوگ کہتے ہیں یار تم ابھی بڑے جان. میں نے کہا بھائی میں بہت بدنام آدمی ہوں بھائی. میں کہتا یہ تو میں نے کہا بدنامی شہرت کا دوسرا نام ہے. تو وہی بات ہوگی کہ نیور جج اے بک بائی اٹس کور. تو اصل میں بہت سارے لوگ، ہم اصل میں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہماری باتیں عجیب سی ہماری کہ ہمارے اندر ہوتی ہے کہ ہم کسی کا جانے بغیر سمجھے بغیر کسی کے بارے میں کوئی کمنٹس، ہم بالکل کمنٹس دے دیتے ہیں کہ یار وہ ابے یار وہ بڑے اونچے آدمی یار، اب چھوڑ یار، وہ تو ایسے ہوں گے، وہ تو ایسے ہوں گے. بھائی تم ملے ہو نہیں یا ملا نہیں ہوں، کبھی بات ہوئی نہیں ہوئی، تو پھر یار مجھے اس نے بتایا تھا. تو یہ بڑی ہمارے یہ بڑا اس نے بتایا، پھر وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو اس سے سنا، میں نے اس سے سنا تھا. سنائی باتوں کو ایک تو پھر سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے. سوشل میڈیا پہ ہم بیٹھے ہم اوپر دیکھتے نہیں، کیا دیکھتے ہیں نیچے فوراً اس کو لائک کر دیا، اس کو سینڈ کر دیا، اس کو واٹس ایپ پہ ایک کوئی چیز آئی اٹھائی فارورڈ کر دی. اس فارورڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ مینی ٹائم فارورڈ، مینی ٹائم کے پتہ نہیں کتنے لوگوں سے بھیج چکے ہوں گے. تو اس نے آپ کو بھی بھیج دیا اٹھا کے، اور جب کہ اس بات پہ وہ خود عمل نہیں کر رہا ہوگا، نہ اس نے خود پڑھا بھی نہیں ہوگا، اس نے آپ کو فارورڈ کر دیا آگے. یہ بڑی اچھی بات کی کہ سوشل میڈیا نے اگر دیکھا جائے تو ایک اچھی چیز ہے، اگر اس کو مطلب صحیح اصلاحی طور پہ استعمال کیا جائے تو بہت اچھی چیز ہے کہ اب دنیا بھر سے رابطے میں ہیں لوگ، آپ سے رابطے میں ہوتے ہیں. آپ اپنے اچھی چیز کو، اپنی اچھائی کو، اپنے ملک کے، اپنے آپ کے یا اپنے شہر کی کوئی اچھی چیزوں، اچھی باتوں کو آپ شیئر کر سکتے ہیں، دنیا بھر میں پہنچا سکتے ہیں. آپ اپنی اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں. مگر یہ نہیں ہوتا بالکل. ہمارے یہاں وہ ٹک ٹاکر کے اگر دیکھا جائے تو کتنے بیچارے ٹک ٹاکر جو ہے آپ دیکھیں، بہت ساری ایسے آئے دن خبریں مل رہی ہوتی ہیں کہ ٹک ٹاک بناتے کوئی دیوار سے گر گیا، کوئی دریا میں گر گیا، کوئی نہر میں گر گیا، کوئی چھت سے گر گیا، کوئی گاڑی کے سامنے آ گیا، کسی نے وہ کر کے بندوق کر لیا. یہ آئے دن خبریں مل رہی ہوتی ہیں. تو یہ کیا ہے، کیا چیز کیا ہے یہ؟ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح، ہم صحیح کر رہے ہیں یا ہمارے لیے یہی ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی صرف یہی ٹک ٹاک ہے، یہ تمام ویڈیو تک رہ گئی، بس یہی ویڈیو بنائے اور کرتے ہیں اور اسی سے اس پہ اگر 1 ملین لائک آ گئے تو سمجھ لو ہم بہت بڑی ہٹ ہو گئے. بھائی 1 ملین لائک ہے ہمارے پاس، تو 1 ملین لائک سے ہوگا کیا؟ ویسے مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کافی ویڈیوز بہت فنی بھی ہوتے ہیں، بڑا مزہ بھی آتا ہے، کچھ ہوتی ہیں اس میں، لیکن تھوڑا اس سے آگے زندگی دیکھیں اپنی اور پریکٹیکل کی طرف جائے، مزہ آئے گا زیادہ. ہاں وہی مطلب پریکٹیکل لائف میں تھوڑا سا نکلیں. یہ زندگی یہاں تو ختم نہیں ہوتی نا. آپ ٹک ٹاک بنا کے آپ کے 1 ملین اگر ہو گئے، اب 1 ملین سے ہوگا کیا ہوگا؟ آپ کو کیا ملے گا اس سے؟ بات ایک پریکٹیکلی آپ کے آگے مومنٹ کیا، آپ کی لائف پہ آپ کا فیوچر ہے کہ آگے فیوچر میں اگر وہ بات ہے کہ آج آپ کا 1 ملین ہے، اگر 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد وہ 1 ملین نہیں مل، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اگر کسی نے آپ کو پروموٹ کر بھی دیا، پروموشن میں ڈال بھی دیا، لے بھی دیا پروموشن میں آپ کو، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک وقت ہے نا، ہر چیز کا وقت ہے. پریکٹیکلی جب آپ اپنے موومنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کہیں آگے بڑھتے ہیں، تو زندگی آگے بڑھتی ہے کہیں. یہ اس کو کہتے ہیں زندگی، یہی سب کچھ ہے. وہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے. یہ زندہ دلی نہیں ہے کہ بس لوگوں کے لیے وہ نقالی کریں، یہ نقالی ہے. یہ آپ جو ہے وہ خود اپنے طور پر اپنا فن، آپ کے اندر کیا ہنر وہ دکھائیں. یہ ہنر نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی کاپی کریں، کسی کو، یہ ہنر نہیں ہے. ہنر یہ کہ آپ کے اندر خود اپنا کیا ہے، آپ اپنے طور پر ہیں کیا بن سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، یہ کر کے دکھائیں. تو یقیناً بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار ٹی وی ڈراموں میں جاؤ یا فلانی جگہ جاؤ تو پرچیاں چلتی ہیں. بھائی
تو پرچیاں کہاں چلتی ہیں؟ جب آپ کچھ کرنا چاہیں گے تو آپ کی پرچی، آپ خود اپنی پرچی بن جائیں گے اگر کچھ کرنا چاہیں تو. بھائی اگر آپ، بہت سارے لوگ ہمیں فیشن ڈیزائننگ کے حوالے سے، بہت سارے لڑکے لڑکیاں جو مجھے میسیج کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں ایسے ڈیزائن بتائے جو، تو بات ہے کہ اگر آپ میں تو کچھ ہے تو آپ بالکل اپنے آپ کو، اپنی چیزیں آپ سوشل میڈیا پہ بھیجیں، ڈالیں، اور ایسے لوگوں کو لائک کریں، ایسے لوگوں پیج پہ جائیں، ان کو ریفر کریں اور ان کو ٹیگ کریں. چیزیں جائیں گی، لوگ آپ کو خود اپریشیٹ کریں، خود آپ کو بلائیں گے، خود آپ سے بات کریں گے. اس کے بعد کیا خیال آپ کا؟ میرے خیال میں ٹیلنٹ اگر کسی کے پاس ہو اور انڈیویجول ٹیلنٹ ہو تو انسان اس کو روک نہیں سکتا. میں جیسے بریک سے پہلے والی بات کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کسی پرسنالٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں جن کو کوئی نہیں روک سکا، تب اس قائد اعظم محمد علی جناح، اگر ان کی پرانی تصویریں دیکھیں اور ان کی اپنی پرسنالٹی دیکھیں تو بڑی انڈیویجول پرسنالٹی تھی وہ. اسی طریقے سے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ فیشن کتنا پاورفل ہے، کیا ہے. میں فیشن کی سے آپ کو 2 ایگزامپل دوں جانے سے پہلے. ایک عوامی سوٹ جو بھٹو صاحب نے نکالا، دوسرا جب آپ جو پاور ہے فیشن کا، جو دماغ میں آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا کبھی، کہ جب آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سوچیں گے کبھی بھی تو آپ کے دماغ میں صرف ایک تصویر آئے گی، ایک ہرا جوڑا اور ایک سفید دوپٹہ. دیٹس دا پاور آف فیشن. کیا بات ہے. اور واقعی یہ آپ نے بولا اور وہ تصویر میرے ذہن میں سامنے آ گئی بالکل. اور بڑی کیا ماشاءاللہ آپ دیکھیں. لیکن میرا کہنے کا مطلب اسی تھا کہ یہ فیشن کا پاور ہے کہ اسے یہاں یونیفارمائزیشن کیوں ہوتی ہے، آپ کو اسکول میں یونیفارم کیوں پہنایا جاتا ہے، کیونکہ سب آپ ایک جیسے لگے. یہ فیشن کا پاور ہے. آپ کو ملٹری میں، آرمی میں، نیوی میں یونیفارم کیوں ہوتا ہے؟ اوکے، بیکاز آپ کو ایک جوڑا پہنایا جاتا ہے. اور یہی ہوا جو 70s میں عوامی سوٹ اور بھٹو صاحب کا ویژن جو تھا. تو آپ فیشن کو اتنا چھوٹا مت سمجھیے، کیونکہ فیشن ہی آپ کی زندگی چلاتا ہے. نہیں تو کیا کہتے ہیں، دی ایمپرر از نیکڈ وداؤٹ ہز کلوتھس، جو کہ ایک بڑی کہاوت ہے، بہت بڑی. صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے جی، بالکل. اور کوئی بات، کوئی میسج آپ دینا چاہیں تو ہماری جنریشن کو، ہمارے نیو فیشن ڈیزائنرز کو، میں کہوں گا جی، ایکٹرز کو میں کہوں گا جی خوش رہو، آباد رہو، زیادہ نیگیٹو نہ سوچو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، آگے بڑھو، اور کیا کہتے ہیں، گرنے سے نہ ڈرو، کیونکہ اگر گرنے سے ڈر گئے تو پھر اڑو گے نہیں کبھی. تو شکریہ. بہت زبردست. واہ واہ واہ. اچھا، مجھے صرف ایک اور میں سوال کرتا جاؤں نئے لوگوں کے حوالے سے، کہ اگر کوئی اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو وہ اپنی ابتدا کیسے کرے، یا اس کے لیے خاص کیا چیز ہے، مطلب ڈیزائننگ کے حوالے سے پہلے اس کو ڈپلوما کرنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ 4 سال کے سکولز ہیں، انڈس ویلی ہے، PIFD ہے، AIFD ہے، ایجنسی آف فیشن ڈیزائن، انڈس، بہت سارے سکولز ہیں آج کل. آپ اس پہ اپنے ڈپلوما تو ہوتا ہی نہیں ہے، 4 سال کا کورس ہے، آپ پراپر جیسے کورس کرتے ہیں. مجھے ابھی کچھ دنوں پہلے 2-3 اپلیکیشنز آئی ہوئی تھیں. پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈیزائن اسکول میں ملان میں پڑھ رہے ہیں، ہانگ کانگ میں پڑھ رہے ہیں، سنگاپور میں پڑھ رہے ہیں، لنڈن میں پڑھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ضرور وہ فیلڈ میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ لوگ اب پراپر ڈگریز لے رہے ہیں. صحیح. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو ڈومیسٹکلی تو آپ کر ہی سکتے ہیں. تو اور اگر آپ کے پاس وہ انیٹ ٹیلنٹ ہوگا تو وہ ٹیچرس کو بھی نظر آئے گا، اور کیا کہتے ہیں، یونیورسٹی اور کالجز کو بھی نظر آئے گا. جیسے NCA میں آرٹسٹ ہیں، نظر آتا ہے کہ کون سے اچھے آرٹسٹ ہیں، کون سے برے. سیم فیشن کا بھی وہی حال ہے. آپ سب کچھ ٹیلنٹ جو ہے وہ کہیں چھپ تو نہیں سکتا، اور آپ خود وہاں سے آگے نکل جائیں گے. جب آپ اپلائی کریں گے جابس کے لیے تو یو ول گیٹ دا بیسٹ جابس. ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ بالکل صحیح بات ہے جی جناب. تو یہ آپ کے ذہن میں بات آ گئی، اور یقیناً آپ نے سوچ بھی لیا، دیکھ بھی لیا، اور آپ یہاں پر فائل نہیں آئی ابھی تک جی. بہرحال تو یہ تھوڑا سا کنورسیشن ہمارے سامنے جو ہے پروڈکشن انجینئر ان سے بھی چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ 45 کی بریک ہے تو بریک کے لیے ہم وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. 45 تو ہو گئے. ہاں 45 تو ہونے والے ہیں، ابھی ہوئے نہیں ہیں، تو اس سے پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے اور ساری چیزیں. آپ کو پتا ہے کہ اب یہی بات بتاتے چلوں کہ پینل پہ بیٹھا ہوں میں، دیپک صاحب میرے ساتھ بیٹھے، ان سے گفتگو بھی چل رہی ہے اور میری نگاہوں میں سامنے اشارہ بھی چل رہا ہے، اور ادھر سے ہاتھ میرے ادھر بھی چل رہے ہیں. تو سب چیزیں ساتھ مینیج کر کے چلنا ہوتا ہے، اور یہاں پر بیٹھ کر یہ زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں اپنی بہت ساری چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. صرف کوئی ایک چیز نہیں ہوتی، ہم سب چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اور سب چیزوں کو مینیج کرنے کے بعد اپنی زندگی کا ایک جو کہتے ہیں صحیح راستہ ہے نا، اس کو ہم لے کر چلتے ہیں. اگر ہم صرف ایک راستے پہ چلتے جائیں گے تو رائٹ لیفٹ اور پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں چلے گا ہمیں کیا ہوا، ہم ایک ہی طرف نکل جائیں گے سیدھے. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے رائٹ لیفٹ بھی دیکھیں، سامنے بھی دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے اور آپ نے کرنا کیا ہے، اور صحیح ضرورت جس وقت آپ جہاں موجود ہیں وہاں کیا چیز ضروری ہے
اس چیز کو ضروری سمجھتے ہوئے کیا یہ کام یہاں ہو سکتا ہے، کرنا چاہیے یا نہیں، یہ صحیح پہلے اپنے طور پر. دنیا کچھ بھی کہے، دنیا کو چھوڑ دیں، بات ہے کہ آپ خود کیا چاہتے ہیں. آپ کے ذہن میں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہتے ہیں یار وہ فلاں نے دنیا، ہمارے ایک بڑا عام سا جملہ، دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے. بلکہ اس پہ تو ڈرامہ بھی آتا ہے جس میں فیصل بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا، بڑا زبردست ڈرامہ لوگ کیا کہیں گے. تو وہ یہ واقعی لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو چھوڑتے ہیں، آپ خود کیا کہتے ہیں، آپ کا دل کیا کہتا ہے، آپ کا دماغ کیا کہتا ہے. لوگ تو کہتے مر جائیں گے، آپ کیا کریں گے. واہ واہ، یہ حقیقت. آپ کے لوگ تو کہتے مر جائیں گے، بالکل بات تو صحیح، بالکل صحیح بات ہے. کیا کہتے مر جائیں گے، آپ کیا کریں گے. حقیقت ہے جب تک کہ آپ خود نہیں کچھ کریں گے، جب تک کچھ بھی نہیں ہوگا، جب تک آپ خود نہ چاہیں گے. اور آج کے ملاقات کا پروگرام جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ آپ ختم کریں کہ تو بہرحال یہ کہ نہیں، ختم تو ہم بس کرنے والے ہیں. ابھی تھوڑے 2 منٹ رہ گئے ہمارے پاس، 2 منٹ رہ گئے تو میں اس لیے ابھی تھوڑا سا ہے وہ میں بریک لے لوں گا. میں خدا حافظ کہہ سکتا ہوں. نہیں، آپ بالکل خدا حافظ کہہ سکتے ہیں، آپ بالکل کہہ سکتے ہیں. شکریہ جی، بہت شکریہ مجھے بلانے کا شفیع صاحب، اینڈ اٹ واز اے پلیزر. اچھا، آپ پہلی بار میں ایف ایم پاکستان پہلی بار آئے ہیں؟ جی جی. تو کیسا ریڈیو سنا تو ہوگا کبھی نہ کبھی؟ جی جی، آف کورس. اور آج دیکھا بھی آپ؟ نہیں، بڑا مزہ آیا، میں نے بہت انجوائے کیا. آپ نے بڑا اچھا انٹرویو کیا. آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ ٹائم اتنا فاسٹ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا. ہمارا انٹرویو اصل میں پتہ ہے، میرے اس شو میں انٹرویو ہوتا ہی نہیں ہے. بیٹھ کے گپ شپ بات سے باتیں چل رہی ہوتی ہے، میں کہتے ہیں انٹرویو تو اس میں ہے ہی نہیں. ہم یہ نہیں کہتے آپ کھاتے کیسے ہیں، آپ کیا پہنتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، بالکل نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں. تو یہ اچھی گپ شپ جو ہوتی ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. گپ شپ ہوتی ہے، ایک لائیو ہماری چٹ چیٹ چل رہی ہوتی ہے. یہی پروگرام کا ہمارے موضوع. میں یہ کہوں گا کہ آئی ہوپ آپ نے کچھ سیکھا اس انٹرویو سے. اور اگر کیا کہتے ہیں، اگر میری کبھی ضرورت ہو تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا. بہت بہت شکریہ، اور پاکستان زندہ باد. کیا بات ہے، تھینک یو ویری مچ جی. بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا، ریئلی بہت اچھا لگا. اور یقیناً جب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ملاقات آج کافی کچھ پروگراموں کے بعد آج ملاقات کا سلسلہ رہا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ملاقات بھی جو آپ کو ایک اور اچھی شخصیت سے ہم کروائیں گے، اور جو کہ ہماری کیوں میں ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ابھی درمیان میں بس ذہن میں آیا کہ کچھ فیشن کی بات کی جائے تو دیپک صاحب کو کال کر لیا. دیپک صاحب نے اپنا وقت نکالا، بہت اچھا لگا. اور ایسی شخصیات اگر آئیں تو تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے کہ ہماری نئی جنریشن کے لیے تھوڑا سا ان کو بھی ذرا سا حوصلہ ملتا ہے، اور صحیح وارم اپ ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو یہ یہاں پر آئے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے. اور ایک کیونکہ سینئر لوگوں سے سننے کے بعد ہم جب وہ اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں تو نئی ہماری جنریشن میں تھوڑا سا حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہمیں آگے کرنا ہے. ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو کچھ کر کے اتنے عرصے بعد اگر پہنچے تو ہمیں بھی پہنچنا ہے، یہاں پر پہنچنا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے. ہمارے سینئرز کو چاہیے، ہم تو رسپیکٹ کرتے ہیں ہمیں اور اپنے تمام سینئرز کی، اور ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ جہاں بھی موقع ملے اگر آپ جا سکتے ہیں، اگر اپنے تجربات کو شیئر کر سکتے ہیں تو ضرور شیئر کریں، تاکہ ہمارے نئے آنے والوں کو ایک حوصلہ ملے اور وہ ہماری آنے والی جنریشن جو ہے وہ بھرپور طور پر ایک سامنے آ سکے. یہ بڑی ضروری ہوتی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی بخیر، اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی تو آپ سے ملاقات ہوگی میری اب پیر کی رات 1 بجے سے 3 بجے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی بات ناگوار گزری اس کے لیے آپ سے معذرت چاہوں گا، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کرتے ملتے ہیں. اجازت دیجیے اجمل شوبی کو FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے التجا کروں گا کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں بھی اور سب کو بھی، کیونکہ بھلا چاہیں گے تو بھلا ہوگا اور برا چاہیں گے تو برا ہوگا. وہ یقیناً ہماری نیتوں کو بہتر جانتا ہے کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں. کسی کے لیے کسی کا برا سوچیں گے تو برا ہوگا، اور کسی کا بھلا چاہیں گے. اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم یار خان، ملتان، احمد آباد، گجرات، جہلم.